अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं मदिहा नकवी और शफात। आज है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर ख़वातीन हज़रात, आज सानहा APS को याद करने का दिन है। आज ही के दिन आज से 6 साल पहले एक अंदोहनाक सानहा हुआ, एक ऐसा सानहा जिसने पूरी कौम को झंझोड़ दिया, एक ऐसा सानहा जो हमारे दिलों पर ज़ख्म की तरह आज भी ताज़ा है। बिल्कुल शफात, और साथ में सिर्फ ये नहीं बल्कि कल की जो कोरोना की तबाहकारी है, 9000 से ज़्यादा तो अब कोरोना की वजह से पाकिस्तान में हम बात होगी। सिर्फ कल के दिन शफात 105 अफराद जहाँ भाग हुए कोरोना की वजह से। 105 अफराद। ख़वातीन हज़रात, कोरोना वायरस एग्रेसिव है, एक हकीकत है, और इस वेव में हम बहरहाल एहतियात नहीं कर पा रहे। जितने लोग जो कोरोना वायरस में मुब्तला है, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको सेहत कामिला अता करे, लेकिन जो लोग एहतियात नहीं कर पा रहे और अपना वायरस, अपनी रिपोर्ट्स, अपने रिजल्ट्स या रिजल्ट ना करवाना, अपनी बीमारी छुपा रहे हैं, खुदारा होश के नाखून लें और अपने टेस्ट्स करवाएं ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग महफूज। ज़रा से भी आपको अलामात लगते हैं, आपको लगता है कि आप प्रॉपर चीज़ों को स्मेल नहीं कर पा रहे, आपका जो टेस्ट है वो आप खोते चले जा रहे हैं, आपको ज़रा सा बुखार हो रहा है, आपको थकन है, आपके शोल्डर्स में पेन है, तो प्लीज़ अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कोविड हो और आपको ना पता और आपकी वजह से और किसी शख्स को कोविड हो रहा है, ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, वो अपने घर वायरस लेके जा रहे हैं और वहाँ पर उनके कोई ना कोई ऐसे बुज़ुर्ग इस कोविड के शिकंजे में आके अपनी जान जो है वो खो बैठते हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी हम तमाम तो लोगों पर शफात। लोग हम पहले जब आपको याद है जब फर्स्ट वेव आई थी और हम सेकंड वेव के वाले से जब जो प्रेडिक्शन हो रही थी हम उसके वाले से बात कर रहे थे, मुसलसल एक आ रहा था कि इतनी लीथल नहीं होगी, लेकिन अब तो बिल्कुल डिफरेंट बात हो गई है। जिन लोगों को नहीं हुआ था उन लोगों को भी कोविड हो रहा है। जी जनाब, पहली वेव में 4 महीने में हमने 3000 से 4500 तक डेथ्स देखी, पहले जो एग्रेसिव 4 महीने थे, और इस वेव में नवंबर से लेके अब तक हम 3000 अमवात देख चुके हैं। सो कैलकुलेशन आप खुद कर लें, 1.5 महीने में 3000 अमवात ही कर चुकी है, पहली वेव का रिकॉर्ड बराबर कर चुकी है। ये कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें फ़ख्र किया जाए, ये हमारे लिए बहैसियत कौम एक जिम्मेदारी और एक वेकअप कॉल है। फ़ौरन से पेशतर इस पर अमल दरामद करना होगा। आज के दिन भी जनाब कई चीज़ें हैं, सेनेट इंतखाबात जिनके इर्द गिर्द अपोजिशन के तमाम जलसे और मज़ाहमती सियासत घूम रही है, उनकी किस्मत का फैसला हो गया है, ज़रा उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात फरवरी में करवाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जेल में बिलावल भुट्टो से हम मुलाकात, ऑपोजिशन रहनुमा का इस्तीफों के बजाय मामलात बातचीत से तय करने का मशवरा। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जानी, और सबसे पहले आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 105 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2265 अफराद जो हैं कल उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। 38,000 कल टेस्ट भी किए गए हैं। और शफात, अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कुल तादाद उन लोगों की जो कि कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं वो 9010 है। जी जनाब, और कल अब इस वक्त मुल्क में जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद तकरीबन 48,000 से तजावुज़ कर चुकी है। बहुत बड़ा नंबर है। अस्पतालों की गुंजाइश इस वक्त फुल तो नहीं है, लेकिन तकरीबन कुछ अस्पतालों में इस किस्म का माहौल हो गया है कि वहाँ पे ना मुनासिब तादाद में बेड्स अवेलेबल हैं, ना वेंटिलेटर्स अवेलेबल। बड़े तो तमाम तर जितने यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं कराची में, आप वहाँ पे चले जाएं, उनकी कोरोना वार्ड्स बिल्कुल फुल हो चुके हैं। लोगों के पास जगह नहीं है, और खुदा ना खासा जैसे हमने पहले देखा था पहली वेव में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए थे, तो कहीं हम उस तरफ दोबारा ना चले जाएं। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एहतियात शफात हमें भी करनी है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि जिस शख्स को एक बार कोरोना होगा दोबारा उसको कोरोना नहीं रहा है। सेनेट को कानून के मुताबिक 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो फरवरी में करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल शफात, और इस फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता करने जा रही है, और खुफिया बैलेट के बजाय कहा जा रहा है कि ओपन वोटिंग के लिए आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। क्योंकि शफात, हम हमेशा देखते हैं कि होते ना है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ सेनेट के इजलास जब भी होता है, सेनेट के इलेक्शन जब भी होते हैं, तो ऐसा बहुत होता है कि एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि जी कि हर पार्टी के कहीं ना कहीं कोई ऐसे मेंबर जरूर होते हैं जो कहीं और वोट दे रहे थे। तो शो ऑफ हैंड अब कह रहे हैं कि इस हवाले से इसमें दिस इज अ स्मार्ट मूव कहना चाहिए, ताकि वो हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके। यस, लेजिस्लेशन करने के लिए और आइन में एक तरमीम करने के लिए
آرٹیکل 186 میں تو تحریک انصاف کے پاس مناسب نمبرز موجود نہیں ہیں، لہٰذا سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے کیونکہ قانون میں گنجائش موجود ہے. تجویز ہے یہ جناب اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کی جانب سے، جنہوں نے کابینہ کو اپنی تجویز سے آگاہ کیا، جبکہ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی بھی آئینی اور سیاسی پہلوؤں پر ایک بریفنگ، ایک ڈسکشن ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے قانونی اصلاحات کا مقصد پورے عمل کو شفاف بنا رہا ہے. بالکل شفاف، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم رابطہ کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب سے، لیکن اس سے پہلے شبلی فراز صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں. الیکشنز مارچ میں یا اسے ہو جائیں گے. سینٹ کا الیکشن ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار ہوتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی الزامات بھی لگتے ہیں. سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہو. 11 پارٹیوں کا جلسہ پوری طرح سے ناکام ہوا. ایسی بری پرفارمنس کے بعد ایک دوسرے پہ الزامات دیے جا رہے ہیں. ناقابل عمل قسم کا ایک ایجنڈا تھا. استعفے ہوں، وہ لانگ مارچ ہو، اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اچھا مدیح، ویسے تو اپوزیشن کا جو ایگریشن اور جو ٹیمپو اور پیس نظر آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ جناب کل نہیں تو پرسوں تو استعفے آ ہی جائیں گے. لیکن کل بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، اور میرے خیال میں کچھ وشیش ٹپڑیاں دی گئی ہیں، جس کے بعد تھوڑا سا بلاول کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ذرا جو ہے کمپوز نظر آئے، اور استعفوں کے معاملے پہ کوئی زیادہ بات نہیں. پہلے دن سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی استعفے دینے کے حوالے سے جب ان کا بیان بھی دیکھ رہے تھے تو نون لیگ سے یکسر ان کا بیان جو تھا وہ مختلف تھا، اور کل شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ استعفے دینے کا جو سٹیپ ہے وہ سب سے آخر میں لیا جائے. کیا کہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے اس ملاقات کے بعد، آپ کو سنواتے ہیں. ہمارا ایٹم بم ہے، اور ہم ایٹم بم کا جو استعمال ہے، جو اس کا اسٹریٹجی ہے، وہ مل کے پی ڈی ایم بنائیں. ملک کو کرائسس سے ہم نے نکالنا ہے تو وہ عمران خان وزیر اعظم کی کرسی سے مستعفی. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کہ مارچ سے پہلے فروری میں انتخابات کروا لیے جائیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. عثمان صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ کہے گا کہ سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ سے اور فروری میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کتنی حکومت اس حوالے سے پر امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان اور ہماری حکومت کا یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو کس طرح بولیاں لگتی رہیں اور کس طرح سے جس ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی پی ایم ایل این آج بات کرتی ہے، کس طرح سے ماضی میں خرید و فروخت کا بازار گرم رہا سینٹ الیکشن میں. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا فیصلہ، حکومت کا یہ فیصلہ شو آف ہینڈ سے کروانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک نئی بنیاد رکھے گا فیئر سینٹ الیکشن کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی لوگ جس طرح دھرنے کی بات کر رہے ہیں، لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، بیانیہ کیا ہے جی؟ دھاندلی. اب اسی دھاندلی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ لوگ اس بات کو لے کے آگے آ رہے ہیں جی کہ شو آف ہینڈز کے ساتھ سینٹ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ایسے مشکل فیصلے نہیں کرتی، سوٹ کرتا ہے خرید و فروخت کا بازار جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جیسے ماضی میں ہوتا رہا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب بالکل کلیئر ہیں، ہم نے یہ خرید و فروخت کا بازار سینٹ الیکشن میں بند کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے اگر یہ واقعی ہی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں. یہ تو چلے بڑی ایک اچھی بات ہے، اور فرینڈز کی بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن اب ذرا اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر آپ یہاں پہ سینٹ کے الیکشنز کر رہے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن کے دوران ایک طرف تو ان کی قیادت جو ہے وہ سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف باہر لانگ مارچ ہو رہا ہے، دھرنا ہو رہا ہے، اور سینٹ کے انتخابات کو جو ہے چیلنج کیا جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے ایسے ماحول میں سینٹ الیکشن آسان ہوں گے؟ دیکھیں، آپ دیکھیں گے پھر ایک نئی تاریخ کا اعلان کرے گی پی ڈی ایم. میں آپ کو قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، انہوں نے 15 نومبر کی بات کی تھی استعفوں کی، پھر انہوں نے 31 دسمبر کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیڈ لائن دی، پھر 31 جنوری کی اب بات کر رہے ہیں، پھر فیبرری کے پہلے ہفتے میں اعلانات کی بات کر رہے ہیں. جنوری میں آپ لوگ دیکھیں گے یہ اگلی کسی نئی تاریخ کا اعلان کریں گے. اس لیے جس بری طرح ناکام ترین 13 دسمبر کا لاہور کا جلسہ ہوا، اور پی ڈی ایم کی سیاست بالخصوص پی ایم ایل این کی سیاست دفن ہو کے رہ گئی، جو خود کو پی ایم ایل این تخت لاہور کا وارث ڈکلیئر کرتی رہی ہے. لاہوریوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، پنجاب کے لوگوں کو بھی، جنہوں نے ان کا تخت لاہور کا دڑھن تختہ کر کے رکھ دیا. یہ خوفزد ہیں، گھبراہٹ میں ہیں،
بخلاہٹ کا شکار ہیں, ذہنی دباؤ کا شکار ہے. مریم صفدر صاحبہ ناکام ترین جلسے کے بعد اب یہ سوچ میں مبتلا ہے کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے, نہیں دینے چاہیے. ہم منتظر ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی منتظر ہیں کب یہ استعفے دینے کے لیے آئیں گے. پنجاب کے اسمبلی کے اسپیکر منتظر ہیں. لانگ مارچ کر لیں یا لانگ مارچ پلس کر لیں. پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ہی جواب ہے, نو این آر او. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, کم سینٹ الیکشن میں جو آپ شو آف ہینڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس سے جو سینٹ کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوتی ہے اس کا دروازہ تو بند کیا جا سکتا ہے آرام سے, لیکن کیا اس حوالے سے اپوزیشن سے مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے؟ ان کو اعتماد میں لیا جائے گا, ان سے بات چیت کی جائے گی؟ دیکھیں اپوزیشن سے مذاکرات کا دروازہ پہلے روز سے کھلا ہے. فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر نے کہا کہ کرپشن بچانے کے لیے یہ ساری سیاسی جماعتیں اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی, پھر پوری قوم دیکھ رہی ہے. پرائم منسٹر نے جو بات فلور آف دا ہاؤس کی, آج یہ سارے اکٹھے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے. اگر یہ واقع ہی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں, دھاندلی کا یہ جو رونا رو رہے ہیں, پھر آئیں حکومت کا ساتھ دیں, شو آف ہینڈز کے ساتھ سینٹ الیکشن کرائیں, اور ہمیشہ کے لیے سینٹ کے اندر جو خرید و فروخت کا بازار گرم رہتا ہے اس کے دروازے بند کر دیں. مذاکرات کے لیے ہم ان کے ساتھ تیار ہیں. اگر یہ الیکشن ریفارمز پہ, الیکشن اصلاحات پہ, آئینی اصلاحات پہ, عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے, چھابڑی والے کے لیے, رکشے والے کے لیے, دیہڑی دار کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اصلاحات کرنے کے لیے تیار ہیں. سپیڈی جسٹس کے لیے تیار ہیں, ایسی اصلاحات کے لیے تیار ہیں. حکومت ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. اگر یہ اپنے این آر او کی بات کریں گے, اپنی چوری بچانے کی بات کریں گے, اور وہ مکمکا جو ان دونوں پارٹیز کا ماضی میں رہا, اگر این آر او پہ بات نہیں کرتا اپوزیشن, تو پھر تو جو ہے حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے. یہ خوشائند بات ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ اپوزیشن بات نہیں کرنا چاہ رہی. ہمارے ساتھ اپوزیشن رہنما, نون لیگی رہنما محمد زبیر صاحب موجود ہیں, سابق گورنر سندھ بھی ہیں, ان سے شامل گفتگو کرتے ہیں. زبیر صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. زبیر صاحب, اگر شو آف ہینڈز ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے انتخابات کرانے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, تو پی ڈی ایم کیسے پروسیس کرے گی اپنی اس ساری مزاحمتی تحریک کو؟ دیکھیں نا, اس میں تو آج ہی انہوں نے اعلان کیا ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے لیگل ایشوز ہیں. اور خود جیسے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ سے حکومت رجوع کرے گی, سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, کیا نہیں ہوتا, تو ہمیں تو, اور اس کا کیا ریزن ہے. ظاہر ہے سپریم کورٹ یہ تو سیٹسفائی کرے گی نا, کیا ضرورت ہے کہ مارچ میں کیا ہونے والا ہے کہ مارچ میں کنڈکٹ نہیں ہو سکتے الیکشن, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا پورا اسکیڈیول ہوتا ہے, کینڈیڈیٹس ہر پارٹی نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں, اس کا پروسیس ہوتا ہے. اب آپ آ کے کہیں کہ جی میچ, آپ 5 دن کا ٹیسٹ میچ تھا, اور آپ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں کہ آپ کہیں کہ جی 3 دن میں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے. اور کیا ریزن ہے حکومت کا کہ فیبری میں کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ پری ایمپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈر ہے کہ جی پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ زور پکڑے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک الیکشن پھر مارچ میں کرانا مشکل ہو. آئی مین ادر دین دیٹ تو کوئی سمجھ نہیں آتی, نہ موسم ہے, نہ کرونا ہے, نہ کچھ اور ریزن. صحیح. اچھا صاحب, اب ذرا اگر ہم شو آف ہینڈ کے والے سے بات کریں, اور اسپیشلی جو سینٹ میں پہلے جو دھاندلی ہوتی رہی ہے, تو ماضی میں سینٹ الیکشن میں پیسہ چلنے کے بھی الزامات لگتے رہے ہیں, ہارس ٹریننگ ہونے کے بھی الزامات لگتے رہے ہیں, آپ کی پارٹی نے بڑا سفر کیا, آپ کی پارٹی کی جانب سے بڑے سے الزامات لگائے گئے ہیں. تو دیکھیں, جیسے شو آف ہینڈ سے دھاندلی کو روکا جا سکتا ہے, تو کیا آپ کی پارٹی اس اقدام کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں, وہ تو اگین بات یہ ہے کہ یہ لیگلی کتنا اسٹرانگ وہ ہے. پی ایم ایل این کے وقت بھی جب حکومت تھی اس وقت یہ کوشش کی گئی تھی, اس وقت بھی لیگل اوپینین یہ تھا کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے امینڈمنٹ چاہیے 2/3 میجورٹی سے بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وی ڈونٹ نو ابھی تک. یہ ساری چیزیں, میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, آج ہی حکومت نے بات کی ہے, تو ہمیں تو ظاہر ہے اپنے لیگل ایکسپرٹ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے. لیگلی مشورہ کرنا ہوگا. ہاں, ایگزیکٹلی جی, بہت بہت شکریہ جی. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑی اہم بات جی کہ لیگلی کیا حیثیت ہے شو آف ہینڈز کی, یہ پتہ چل جائے کورٹ سے, کورٹ اس پہ اپنا ورڈکٹ دے, اس کے بعد اپوزیشن اپنا لایا عمل کا اعلان کرے گی. تو میرا خیال میں انہوں نے بال ڈال دی ہے کورٹ کے کورٹ میں, کورٹ کے کورٹ میں, کورٹ کے کورٹ پہ. کورٹ پھول میرے پھول کو پھول دینا, کہنا پھول نے پھول دیا, تو وہ والی بات ہو گئی. خیر چلیں نیند کی بات کرتے ہیں. ہاں بالکل نہیں. اچھا, کورٹ سے آپ نیند پہ آ گئے. ہاں, کورٹ اور پھول اور پھر نیند, یہ دیکھیں نا, کیونکہ اگلی سٹوری نیند کی ہے.
نیند جناب بعض ہمارے جو ڈرائیور حضرات ہیں جو لمبی لمبی ڈرائیوز کرتے ہیں اور لمبے لمبے جو ہے وہ روٹ پہ جاتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں یار کوئی نہیں 12 گھنٹے میں کھینچ لے، 4 گھنٹے اور کھینچ لینا، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بندہ ہے وہ 12 گھنٹے سے مسلسل ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو ایک اور روٹ مل جائے تو کہتا ہے چل یار تھوڑا جا ادھر بھی کٹ ٹرن کر لیتے، کون سی کٹ ہے، 4 گھنٹوں کی تو بات ہے. یہ جب ہم بھی ڈرائیو کر رہے تھے نا شفاعت، کبھی اسٹریٹ آپ 10 آورس ڈرائیو کر رہے ہوں تو آپ کو نیند آ جاتی ہے، اسپیسیفکلی ایسی گلی میں. جیسے موٹر وے کی بات کر لیں، ہائی ویز کی بات کر لیں جو کہ صرف اسٹریٹ ہیں، جو کہ مشکل راستے نہیں ہے، تو وہاں پر آپ اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ نے گاڑی کروز پہ لگائی اور آپ کو کبھی کبھی نیند بھی آ جاتی ہے، وچ از ناٹ سیف. اور خود شفاعت میرے تو اپنے گھر میں ایک ایسی مثال بھی ہے کہ ایک اونگ آئی اور اس کے بعد تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مطلب اوپر نیچے ہو گئیں. جی جناب بالکل، اور واقعی یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے، نیند کا آ جانا، ایک اونگ کا آ جانا، اینڈ یو کین مس اے ٹرن، اور اس کے بعد حالات آپ کے قابو میں نہیں رہتے. ڈرائیور حضرات اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ مناظر، ہم پہلے ذرا آپ کو مناظر دکھاتے ہیں کہ یہ جو اونگ کا آ جانا ہے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے. ایک ڈیوائس کا استعمال جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے جو حادثات روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ڈرائیونگ کے دوران کار کے پیچھے لگی یہ ڈیوائس ڈرائیور کو چوکنا رکھے گی اور آنکھوں پر نیند کے حملے کی صورت میں جیسے ہی ڈرائیور کا سر جھکے گا اس ڈیوائس کا الارم جو ہے وہ فوری طور پہ بجنا شروع ہو جائے گا. جی جناب، اور ڈرائیور یا اس کے ساتھ بیٹھا جو پیسنجر ہے وہ فوراً الرٹ ہو جائے گا کہ میرا ڈرائیور اس وقت اپنا سر نیچے کیے ہوئے ہے، وہ یا فون دیکھ رہا ہے یا وہ سو چکا ہے. ٹریفک حادثات کنٹرول کرنے کے لیے یہ اقدام کتنا مؤثر ہوگا. ہمارے ساتھ ایس پی سجاد حسین بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ سیکٹر کمانڈر ہیں، ان کو ذرا شامل گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے آگاہی دینے کے اور ہمارے شو میں کا حصہ بننے کے لیے. پہلے ذرا بتائیے گا موٹر وے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ڈرائیونگ کے دوران نیند آ جانے کے باعث حادثات کا ریشو کیا ہے، تناسب کیا ہے؟ جی تھینک یو، السلام علیکم، گڈ مارننگ شفاعت شکریہ جی، سر. مریا نقوی، تھینکس فار پرووائڈنگ می اپرچونٹی. آپ ایکسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. حادثات جو ہے ورلڈ وائڈ آپ دیکھتے ہیں کہ 12 سے 13 لاکھ جو انسان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ڈسبلٹیز ہوتی ہیں اور بڑی لانگ سسٹین جو ہے نا انجریز ہوتی ہیں. اور پاکستان میں بھی 25,000 کے قریب اموات ہو جاتی ہیں ایکسیڈنٹ. تو نیشنل ہائی وے موٹر پولیس ایکسیڈنٹس کی صورت میں مائکرو انالیسس کرتی ہے. اس میں جو ہے ابسٹریکشن ریویو ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں پھر جب کازز آتی ہیں تو اس پہ پھر ہم اسٹریٹجائز کرتے ہیں تاکہ ٹو فورسٹال سچ ایونچوئلٹی ان فیوچر. تو جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ون آف دا میجر ریزنس جو ایکسیڈنٹس کی ہے وہ ڈوزنگ ایٹ ویل ہے، جس کو دوران ڈرائیونگ سو جانا ہے اس کو کہتے ہیں. تو تقریباً جو 12% حادثات جو ہیں نیشنل ہائی ویز پر وہ ڈوزنگ ایٹ ویل کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر میں زون جو ہمارا سندھ ہے اس کی بات کروں تو پچھلے اس سال میں 162 ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، جس میں 19 ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ڈوزنگ ایٹ ویل کی وجہ سے. صحیح. تو اور شفاعت میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ایکسیڈنٹس ڈوزنگ ایٹ ویل کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ الرٹ ہیں، جاگ رہے ہیں تو یو کین اسٹیئر آؤٹ، یو کین اپلائی بریکس، یو کین اوائڈ دی سچویشن. بالکل. لیکن جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی جو ایکسیلیٹر پہ پمپ ہوتا ہے تو ایٹ دا ٹائم آف انگیجمنٹ جو ہے آپ کی اسپیڈ میکسیمم ہوتی ہے، تو جس سے ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے. بھٹی صاحب مطلب ہم تو اگر ڈرائیو کرتے ہوئے ہمیں ذرا سی چھینک بھی آ رہی ہے تو وہ بھی کچھ سیکنڈ میں تمام تر چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پورے ٹائم میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایگزیکٹلی اگر کوئی گاڑی سامنے آ جائے، بائک سامنے آ جائے، رکشہ سامنے آ جائے. یہ بتائیے جو ڈیوائس ہے یہ کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرے گی اور کب سے اس کا استعمال شروع ہو جائے گا؟ جی ایگزیکٹلی بدیا، یہ ہم نے پہلے جیسے آپ نے کہا ہے کہ ڈوزنگ ایٹ ویل ایک ریزن ہے، تو اس کو ہم نے کنونشنل ٹیکنیکس پہلے یوز کر رہے تھے. ہم ویک اپ پوائنٹس بنائے ہوئے تھے جس میں ہم فیس واش کرواتے تھے، چوئنگ گم وغیرہ دیتے تھے ڈاکٹر ڈرائیورس کو، چائے وغیرہ آفر کرتے تھے، ان کو اسٹاپ اوورس کمپلیٹ کرتے تھے. تو آل دیز ور ٹیکنیکس جو ہمارے کنونشنل جو ہم کر سکتے تھے. بٹ آپ یو نو کہ 70 سے 80 ہزار کی ٹریفک جو ہے وہ ہائی وے سے ایک وقت میں 24 گھنٹے میں گزرتی ہے، تو وہ اتنا افیکٹو نہیں تھا. تو اس پہ ہم نے اوور دا ایئرس چیک کیا، آؤٹ سورس کرنے کی کوشش کی، ایکسپلور کیا. تو اب ایک ڈیوائس جو ہے اینٹی ڈوزنگ ڈیوائس ڈرائیور الارم جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کو ہم نے منگوایا ہے. اس کو پھر ہم نے روڈ ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے بعد فری آف کاسٹ ابھی ہم روڈ یوزرز میں ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا ہے ٹو سینسٹائز دا روڈ یوزرز کہ وہ اس کو یوز کریں، اس کو استعمال کریں. تو یہ بہت افیکٹو ہے. اور کیا قیمت ہے، اویلیبلٹی کیسے ہے اس ڈیوائس کی؟ جی اس کی اویلیبلٹی اٹس اے چیلنج. ابھی وینڈرز جو ہیں پاکستان میں تھوڑے ہیں، ابھی وہ منگوا رہے ہیں. ہم نے ایک لیب ٹیب کے نام سے بھی ایک وینڈر ہے، اور بھی اس طرح کے ہیں.
تو اس کی اویلیبلٹی جو ہے ابھی ہے، لیکن یہ چیپ ہے، اتنی زیادہ قیمتی نہیں ہے، کچھ 700 سے 750 روپے کی اس کی پرائس ہے. تو ہم تمام ڈرائیورس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے کٹ کا حصہ بنائیں، اس کو ساتھ رکھیں ٹو پریونٹ انفورسمنٹ آف سچ ایکسیڈنٹ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم اپنے ایم ٹیگز لگواتے ہیں گاڑی پہ، یہ ڈیوائس بھی وہیں پہ اویلیبل ہوگی تاکہ ہمارے لیے زیادہ سہولت ہوگی. آئی ہوپ یہ ڈویبل ہے. جی ایگزیکٹلی. اور ہمارے انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر کلیم امام صاحب جو انہوں نے بھی سٹارز لگوائے ہیں کہ جو چیزیں ضرورت میں ہوتی ہیں، جیسے موٹر سائیکلوں کے لیے ہیلمٹ ہے، اس طرح گاڑیوں میں فرسٹ ایڈ رکھوانے کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ بھی ہم نے آؤٹ سورس کر کے اس کے سٹارز کا حصہ بنا دیے تاکہ ایزیلی سٹالز ہوں گے جناب، اور ان سٹالز پہ یہ ڈیوائسز اویلیبل ہوں گی تھرو آؤٹ دا موٹر وے انشاءاللہ ان قریب. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ سیکٹر کمانڈر سجاد حسین بھٹی صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے اس اینٹی ڈوزنگ ڈیوائس کے مطلب شفاعت 162 جو اس سال میں حادثات ہوئے ہیں، ان میں سے 1919 کی وجہ سے حادثات ہوئے ہیں. صرف سندھ کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف سندھ کی بات ہو رہی ہے، پورے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. تو جو شخص ڈرائیونگ سیٹ پہ، ایک بندہ ڈرائیو کر رہا ہے، لیکن جو پیسنجر سیٹ پہ بھی جو بیٹھا ہوا نا، اس کی بھی بڑی ذمہ داری تھی کہ ایٹ لیسٹ آپ باتوں میں لگائے رکھیں یا کہ میوزک چلتا رہے تاکہ اونگ، اور کیونکہ عمومی طور پہ سیدھے راستوں میں نیند آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی جی. ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. ایک خبر شامل کرتے چلیں. ملک دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائیاں جاری. کراچی میں ملزمان غیر ملکیوں کی گاڑی پر میگنیٹ بم چپکا کر فرار ہو گئے. جبکہ کراچی یونیورسٹی کے دروازے پر کیے گئے کریکر حملے میں 2 رینجرز اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. ملک کے معاشی ہب کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، اور پولیس کے مطابق کلفٹن میں بلاول چرنگی کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزمان چلتی گاڑی پر میگنیٹ بم لگا دیا انہوں نے. تاہم ریموٹ کنٹرول میگنیٹ بم کا ڈیٹونیٹر پھٹ گیا، لیکن معجزانہ طور پر یہ جو بارودی مواد تھا یہ نہیں پھٹا. ڈیوائس میں ½ کلو سے زیادہ بارودی مواد جو تھا وہ موجود تھا، اور گاڑی میں چینی ریسٹورنٹ کا مالک اور ملازم سوار تھے. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی موٹر سائیکل سوار ملزمان کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک ملزم نے ہیلمٹ جبکہ دوسرے نے ماسک پہنا ہوا تھا. پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری اور شناخت کے لیے قریبی عمارتوں پر لگے کیمروں کی ویڈیوز حاصل کی جا رہی ہیں. دہشت گردی کے دوسرے واقعے میں ملزمان نے کراچی یونیورسٹی میں شیخ زید اسلامک سینٹر کے مرکزی دروازے پر کریکر حملہ کیا، جس میں رینجرز کے 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق کریکر موٹر سائیکل سواروں نے دو ملزمان نے پھینکا. اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ایئر وائی نیوز کے نمائندے ہمارے کرائم رپورٹر نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر، یہ بتائے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں دہشت گردی کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کون سا گروہ ایسا ہے جو ملوث ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، جو کراچی ہے یہ معاشی ہب ہے پورے پاکستان کا، اور سب سے زیادہ ریونیو بھی یہیں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو اگر کوئی دشمن تنظیم یا دشمن ملک کراچی کو نقصان پہنچاتا ہے تو سمجھے ملک کو ضرب پہنچتی ہے. تو ماضی میں بھی جو رینجرز پر سیریل حملوں میں ملوث تھی، سندھ ریولیوشنری آرمی تھی یا پھر بلوچ لبریشن آرمی، انہوں نے جو کراچی سمیت سندھ بھر میں دہشت گردی کی درجنوں وارداتیں کی ہیں. اور اس سے قبل بھی ہمارے جو ادارے ہیں CTD کے ہاتھوں بھی SRA کے جو دہشت گرد ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اور ممکنہ طور پر گزشتہ روز بھی جس مقام پر میں کھڑا ہوں یہ کلفٹن بلاول ہاؤس کے سامنے، جہاں پر چائنیز ریسٹورنٹ کے مالک جو میرے عقب میں موجود ہے، اسی مقام پر یہ گاڑی کھڑی تھی جس پہ میگنیٹ بم چپکا کر فرار ہو گئے تھے. اور اس کے اندر ایک وائرلیس اینٹینا تھا جس سے ایک مخصوص مقام پر جا کر انہوں نے صرف بٹن دبانا تھا اور گاڑی بلاسٹ ہونی تھی. لیکن موزانہ طور پر اس گاڑی کا ڈیٹونیٹر پھٹ گیا، لیکن اس ڈیوائس جو اس سے منسلک تھا ڈیٹونیٹر وہ پھٹ گیا، لیکن وہ جو بارود تھا وہ بلاسٹ نہیں ہو سکا. جس کے فوراً بعد انہوں نے 15 پہ فون کیا اور پولیس، BDS اور دیگر ادارے یہاں پر آئے. انہوں نے اس کو الگ کیا اور اس کو ڈیفیوز کر دیا. اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد جو شیخ زاید یونیورسٹی ہے کراچی یونیورسٹی سے متصل، وہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے کریکر پھینکا گیا. اور اس کریکر کی آپ جو دھماکہ خیزی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں خود وہاں پر جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ جو لوہے کا مضبوط دروازہ تھا مکمل طور پر چھلنی ہو چکا تھا. اس میں درجنوں بیرنگ بال کی وجہ سے سوراخ ہو چکے تھے. تو کراچی میں دہشت گردی کی یہ کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر مرتبہ منہ کی کھاتے ہیں. اور ہمارے اداروں کی جو سیکیورٹی
सिक्योरिटी है वो मजबूत सिक्योरिटी है, और हर मरतबा ये नाकाम होते हैं, जिसकी वजह से ये तिलमिला जाते हैं। उनका यही हदफ होता है कि किसी तरह ये कराची शहर के अमन को तबाह करें, लेकिन हमारे इदारे हर वक्त इन पर नज़र रखे हुए हैं और ये नाकाम होते हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब का, मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो थी कराची की सूरत हाल। अब शफात ज़रा लाहौर के वाले से भी लोगों को आगाह करें। जी जनाब, लाहौर में एक और मशकूक पुलिस मुकाबले की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। लियाकताबाद में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने जमीन पर गिरे मुलजिम पर गोलियां बरसाईं। CCTV फुटेज में मुलजिम को भागने के बाद गिरते और 2 एहलकारों को गोलियां चलाते देखा गया। बिल्कुल शफात, ना सिर्फ ये बल्कि जो डॉल्फिन एहलकार थे उन्होंने गोलियां मारने के बाद अपने पाँव से जो मुलजिम का पिस्तौल था वो भी दूर कर दिया। अब डॉल्फिन पुलिस जो है वो ये दावा करी है कि 4 मुलजिमान ने बेसिकली रिक्शे सवार खातून को अगवा करने की कोशिश की थी, फिर मुकाबला हुआ जिसमें एक मुलजिम मारा भी गया, और रिक्शे ड्राइवर ने बयान दिया कि फायरिंग का आगाज बेसिकली मुलजिमों की जानिब से हुआ था। लेके सर उधर 4 लड़के मिले सर, उनके पास मौजूद था सर, बार-बार चेपर मार रहे थे, कह रहे थे सवारी को उतार दे। अच्छा, उतर नहीं रही थी, ये कह रही थी मैं रिक्शे में बैठूंगी सर, वो कह रहे थे सर उनके पास मौजूद था। मैंने आधा घंटा रोका रहा और चेमर मारते रहे, मौजूद से डराते रहे। डॉल्फिन आई है सर, उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी है। डॉल्फिन आई है, जिस तरह हमारे पास रुकी है तो उन्होंने गोली चलानी शुरू। किन्होंने चलानी शुरू कर दी, बंदे ने या डॉल्फिन ने? रोक रहा था उस बंदे ने गोली चलाई, डॉल्फिन पे गोली चलानी शुरू कर दी। डॉल्फिन पे गोली चलानी शुरू। फिर क्या हुआ? तो फिर भाग के गली में चला आगे रिक्शे में बैठ गई, मैंने इसका चल, तो वो फिर साथ बैठ गया। 4 लड़के थे, चारों ने आके मुझे इतना पकड़ के मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। मुझे बाबर खान हमारे लाहौर के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। ये क्या मामला है? एक तरफ से बयानात कुछ हैं, दूसरी तरफ CCTV फुटेज में एक गिरे हुए शख्स के ऊपर फायरिंग की जा रही है, ये क्या मामला है? देखिए जी, बात यह है कि जो असल हकीकत यह है कि जो खतून है, खतून इस जो जहांगीर नामी जो शख्स कल पुलिस मुकाबले में मारा गया, उसके साथ ही रिक्शे में बैठी हुई थी। जब वो छेड़खानी कर रहा था तो उसी ने खतून ने, जो मुमताज़ नामी खतून है, उसने पुलिस को इतला की। जो हमारी जो ज़राए के मुताबिक जो हमारी जो बात हुई है, जहाँ हमने वहाँ जाकर जो सारी इंटेरोगेशन की है, उसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो मुलज़म जहांगीर जो है उसने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के बाद जो मुलज़म है वो मारा गया, जिसकी CCTV फुटेज आई। फुटेज के बाद फुटेज में देखा जा सकता है वाज़ह तौर पर कि जो गिरा हुआ है शख्स है, जो जख्मी हालत में भाग रहा है, पुलिस ने उसके ऊपर फायर मार कर उसे कत्ल किया, उसे मारा। पुलिस उसको ज़िंदा भी पकड़ सकती थी। उसके बाद जहांगीर के वुरसा ने जब एहतजाज किया तो पुलिस को मजबूरन जो 4 डॉल्फिन एहलकार थे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना पड़ा। रात ही जब पहले FIR जो दर्ज हुई पुलिस मुकाबले की, उसमें तरमीम की गई। तरमीम करने के बाद 302 का मुकदमा डॉल्फिन जो एहलकार है उनके खिलाफ दर्ज किया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस ने उन जो ज़मीन पर गिरा हुआ था उसको फायर मार कर कत्ल क्यों किया, उसे क्यों मारा, पुलिस उसको ज़िंदा पकड़ सकती थी। करोड़ों रुपए की लागत से डॉल्फिन फोर्स तैयार की गई है और इनको यही तरबियत दी गई है कि मुलज़िम को पकड़ा जाए। लेकिन डॉल्फिन फोर्स के जो एहलकार है उनका ये कहना है कि हमारे पर उसने सीधी जब फायरिंग करने के बाद हमने जवाबी फायरिंग जो अपनी हिफाजत में की, जिसके बायस वो मारा गया। मुलज़म जो रिकॉर्ड याफ्ता था, मंशियत फरोश था, वाई फायरिंग के मुकदमा तो उसके ऊपर दर्ज है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर इनकाउंटर हुआ था, उसने पुलिस पार्टी पर पहले फायरिंग की थी, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन जब वो उनको मिल गया CCTV फुटेज के मुताबिक, जब वो उसको ज़मीन पर पड़ा हुआ था उस पर फायर मार के उसको कत्ल करने की ज़रूरत महसूस हुई, उसको ज़िंदा भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अब IG पंजाब ने भी इसका नोटिस दिया, CCPO लाहौर ने 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद चारों जो मुलजमान हैं, जो इस वक्त तो मुलजमान हो गए डॉल्फिन फोर्स के एहलकार, क्योंकि उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये अगवा करने की जो कोशिश कहा जा रहा है कि वो अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, अगवा करने की कोशिश नहीं, ये रिक्शे में ही सवार था, रिक्शे में ही उसके साथ बैठा हुआ था। और ये दोनों लड़की और जहांगीर जो मुकाबले में मारा गया, ये आपस में जानने वाले थे और ये इकट्ठे ही आ रहे थे एक रिक्शे में, और जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। सही, बहुत शुक्रिया जी इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। बाबर खान मौजूद थे। वाक़या बहरहाल मशकूक है और इसमें जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। आगे बढ़े जी। बिल्कुल शफात, आगे बढ़ते और वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शफात, आपको याद है बचपन में हम गेम खेलते थे जो होता था कि चिड़ी उड़ी गाना, याद है आपको? तो आज हम जरा महंगाई पे वो खेलें। जी जी, तो जो चीज महंगी होगी आपने कहना उड़ी। उड़ी। चीनी उड़ी। पेट्रोल उड़ा। बिजली उड़ा। गैस उड़ी। सब चीजें उड़ी। फल उड़े। सब्जी उड़ी। फिर पेट्रोल। पेट्रोल। कमिंग बैक टू आलमी मार्केट में जनाब चूंकि ब्रेंट की कीमत $47 फी बैरल से तजावज कर गई है, लिहाजा सरप्रेसो आपके लिए आ गया जनाब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में ₹3 फी लीटर तक का इजाफा, जिसका इतलाक आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि गुज़िश्ता रात 12 बजे से हो चुका है। बिल्कुल शफात। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹103.69 फी लीटर मुकर्रर, हाई स्पीड डीजल जो है उसकी कीमत ₹108.44 फी लीटर हो गई है, और मट्टी के तेल की कीमत ₹70.29 फी लीटर मुकर्रर, जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹67.86 फी लीटर हो गई। अब शफात, अब एग्जैक्टली वही मसला है, हम हमेशा पेट्रोल की कीमतें जब कम होती थी बात करते थे महंगाई कम होनी चाहिए, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। अब ऑफ कोर्स हम देखेंगे जब आप और मैं सब्ज़ी लेने के लिए जाएंगे, आप और मैं फ्रूट्स लेने के लिए जाएंगे, आप और मैं चिकन लेने जाएंगे, कल हम अंडे के हवाले से बात कर रहे थे, हम कोई भी चीज़ अब ख़रीदने के लिए जाएंगे ना तो हमें ये बोला जाएगा कि जी महंगी इसलिए हुई है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। बिल्कुल जनाब, आप गमले लेने के लिए जाएं, मट्टी उठाने जाएं, मट्टी वाले कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन लोग सेंस बना लेते हैं। लेकिन आपको पता है भैया, मैं तो फैसल वाडा जो है वो मेरे बड़े हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वो तो कहते हैं ₹200 का भी होगा ना पाकिस्तानी पे करेंगे। पाकिस्तानियों का इतना इस वक्त वो इतने खुश है, 2000 का होगा तो भी पे करेंगे, मजबूरी है। हाँ ज़ाहिर है, चाहे गुर्दा बेचना पड़ जाए, मजबूरी है, पित्ता ये भी बेचना सही पड़ जाए, गो के एक ही है, लेकिन क्या करें, ये भी सही है। मजबूरी तो है भाई। लेकिन शफात अब मेरे ख्याल से डिप्रेस कर दी, एक अच्छी खबर भी हमारे पास है शेयर करने के लिए। अच्छी खबर जनाब, हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब एक अजीब गरीब इनिशिएटिव लिया था। लोग बड़े परेशान थे, ये क्या है जी, रोशन डिजिटल अकाउंट्स। आप बाहर, आपको पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं, बाहर से बैठ के पाकिस्तान में अपना अकाउंट खोल लें, टेंशन ही कोई नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि लोगों ने कहा यार हम पागल हैं कि हम हुंडी और हवाले और फलाने और इलीगल के जरिए पैसे भेजें, जब हमारे पास हमारे मोबाइल में अकाउंट मौजूद है, हम उसके जरिए क्यों ना भेजें पैसे घर। एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है, और उससे हुआ ये है कि इनफ्लो में इजाफा होना शुरू हो गया। मतलब 9 दिसंबर को रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान में एक दिन में $72 लाख है। ये पाकिस्तान की बैंकिंग तारीख का एक रिकॉर्ड है। 72 लाख। फिर 11 दिसंबर को एक दिन में $1.11 करोड़ मौसूल हुए, जो कि एक और बैंकिंग तारीख का रिकॉर्ड है। और 15 तारीख को सुना ये रिकॉर्ड दोबारा ब्रेक हुआ है। अभी 15 तारीख के नंबर्स आएंगे तो फिर पता चलेगा। बिल्कुल बात। और अब तक रोशन डिजिटल अकाउंट से $15.46 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं। और इस हवाले से स्टेट बैंक ने यह भी बताया है कि अब तक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में $8.87 लाख सरमायाकारी हो चुकी है। और रोशन डिजिटल अकाउंट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने 10 सितंबर को आपको याद किया था। इस प्रोग्राम के आगाज़ के बाद बैरून मुल्क में जो पाकिस्तानी मुकीम थे उनके लिए, जिससे शफात ने भी पहले बताई बात कि सहूलत हासिल होगी थी, वो कि समुंदर पार चाहे वो किसी भी मुल्क में रहते हैं, वो बड़े आराम से पाकिस्तान के 8 बड़े बैंकों में अपने अकाउंट खुलवा भी सकते हैं और सरमायाकारी भी कर सकते हैं। जी जनाब, और आपको पता है इसके लिए हमारे साथ है माहिर मईशत खुर्रम शहजाद, जो कि गाय बगाए हमारे शो की जीनत बनते रहते हैं। तो आज फिर हमने हमारे शो को 5 चांद लगाने के लिए खुर्रम शहजाद मौजूद है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट्स इनफ्लो जबरदस्त आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड है या एक्सपेक्टेड था कि ये इनफ्लो होगा? जी अस्सलाम वालेकुम मदिया एंड शफात, थैंक यू वेरी मच। देखें ये अच्छी चीज़ है और ये एक्सपेक्टेड है भी, और ख़ासकर कोविड के इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा जो हम सारे प्रोग्राम खुर्रम, हम आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे, कोशिश करते हैं कि जरा इस हवाले से आपका जो है ना आना चाहिए हमारे पास, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इतने छोटे अरसे में ये एक बड़ा जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है। हाँ बिल्कुल शफात, और दोबारा से खुर्रम हमारे साथ आ गए हैं। खुर्रम जी बताइएगा, जैसे शफात ने पूछा था कि वो क्या ये एक्सपेक्टेड था इतना बड़ी अमाउंट में इनफ्लो? जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कोविड एक ब्लेसिंग भी बना है, और अच्छी बात ये है, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया स्टेट बैंक ने और इसको बहुत जल्दी जो है इम्प्लीमेंट किया। एक देखें, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ पड़ोसी ममालिक का, इंडिया ने 2006 में ये किया था, हमने थोड़ा सा लेट किया, 2006 में किया, और उस वक्त 2006 में जो इनफ्लो आया वो $4 अरब का था सिंगल फर्स्ट ईयर में, और 3 अकाउंट्स उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। एक था रुपये अकाउंट, एक डॉलर था, एक ऑर्डिनरी अकाउंट था।
हमने भी अभी ये किया है। और आप यकीन करें 4 अरब डॉलर 2006 में आए और 2010 या 11 में तकरीबन कोई जो है वो 10 अरब डॉलर के करीब थे, और 2012 में 12 अरब डॉलर थे, 2014 में 38 अरब डॉलर थे। आप देखें किस तरह से फ्लोज बढ़े, और ऑफ कोर्स उसमें भी इंसेंटिव्स दिए गए, टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए और दूसरे इंसेंटिव्स हैं, इसमें भी यही है। टैक्स इंसेंटिव्स भी हैं इन्वेस्टमेंट में, जो नया सर्टिफिकेट है हमारा, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, उसमें भी, और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स है। देखें मैं आपको थोड़ा सा नंबर देता हूं कि कितना हो सकता है। ये सितंबर के महीने में जब इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त तकरीबन कोई 24 मिलियन डॉलर्स आए थे और 21,000 अकाउंट्स खुले थे। इस वक्त 50,000 से ज्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं और एवरेज जो अकाउंट का बैलेंस है रफली वो 3,000 डॉलर जो है वो इस वक्त हो रहा है। यानी कि अगर 150 मिलियन डॉलर्स हैं, 50,000 अकाउंट से तकरीबन 3,000 डॉलर का एवरेज बैलेंस बनता है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसको अगर मैं एक्सट्रैपलेट करूं, यानी कि इसको आगे ले जाऊं इसी ग्रोथ को, तो मुझे लगता है कि 6,000 डॉलर तक का बैलेंस हो सकता है एक एवरेज अकाउंट में, और लाख अकाउंट कम से कम हो सकते हैं। 90 लाख पाकिस्तानी जो है पूरी दुनिया में रहते हैं, और खासकर मिडल ईस्ट में तकरीबन कोई 45-50 लाख पाकिस्तानीज हैं, और मजदूर तबका बहुत ज्यादा है। एक डाउन साइड ये कि यहाँ पे उनको लिटरेसी का एक इशू है, इसको आम फहम बनाना चाहिए, और यहाँ पे बिलियन से 2 बिलियन डॉलर्स कोई बड़ी बात नहीं, हम रिसीव कर सकते हैं। बिलियन 2 बिलियन डॉलर बड़ी बात नहीं है, आपके मुंह में घी शक्कर। आपको लगता है सितंबर में ही हमने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, क्रेडिट्स टू ब्यूरोक्रेसी, कोई रेड टेपिज्म नहीं हुआ, और ये मंसूबा जो है ये फौरी तौर पे एग्जीक्यूट भी हो गया बड़े शॉर्ट नोटिस में। वी कैन कॉल इट अ पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी ऑफ द गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, इसको कहा जा सकता है। देखें, देर आए दुरुस्त आए, हम ये कह सकते हैं, और ये तो करना ही था क्योंकि एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज 90 लाख पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हैं, और अगर उनके साथ उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, इस तरह के आसानियां पैदा नहीं कर सकते जिस पे उनको बिल्स पे करने की आसानी हो, जिसमें उनको इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में करने की आसानी हो। देखिए, आजकल दौर है डिजिटल जो है वो इकोनॉमी का, और डिजिटल इकोनॉमी में हर चीज वर्चुअल है। आज हम बात कर रहे हैं, स्काइप पे बात कर रहे हैं, आज मैं आपके स्टूडियो में नहीं भी बैठा हुआ। इसी तरह ये आपने बात कही, और इधर स्काइप ये है देखिए कि जहाँ पर हमारे वो कहते हैं टेक्नोलॉजी बड़ी ज़्यादा तरक्की कर गई हुई है, वहाँ पे ये भी मसले मसाइल चलते रहते हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज जो है वो भी रहते हैं जी। नेट जी, इंटरनेट कनेक्शन अपना इम्प्रूव करें। हाँ, खुरम हमारे साथ दोबारा आ गए जी। खुरम प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली वर्चुअल इकोनॉमीज का दौर है, डिजिटल इकोनॉमीज का दौर है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का दौर है। तो इस दौर में हमें इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। और मैं एक और चीज भी ऐड करूंगा, ना सिर्फ एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज के लिए आसानियां पैदा की जाएं, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए इन्वेस्टमेंट में अपने मुल्क में, बल्कि जो लोकल हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है इसमें भी इस तरह की आसानियां पैदा की जाए कि मैं घर बैठे अकाउंट खोल सकूं। आज भी ये चीजें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन आज भी मुझे बैंक जाना पड़ता है, केवाईसी के लिए मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बट बहुत अच्छी डिसीजन हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डिसीजन लिया, SSCP ने लिया कि घर बैठ के आप स्टॉक का अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो देखिए, ये आसानियां पैदा करेंगे, फ्लोज आपको नजर आएंगे, तो डेफिनेटली जी लोग बाहर आएंगे और लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। पैसा मौजूद है, गवर्नमेंट के पास नहीं, अवाम के पास मौजूद है, पैसा निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे, एग्री कर रहे थे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बहुत छोटे अरसे में बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी कहा जा सकता है। रोशन पाकिस्तान डिजिटल देर आए दुरुस्त आया, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया गया। आप खैर जी आगे बढ़ते हैं और ज़रा पाकिस्तान में सयाहत के वाले से बात करते हैं। जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि किस कदर खूबसूरत अल्लाह पाक ने नेमतों से, कुदरती हुस्न से पाकिस्तान को नवाजा हुआ है। हम मानसेरा के वाले से बात करें, मानसेरा क्या खूबसूरत जगह, स्पेसिफिकली सर्दियों में। लेकिन शफात, यहाँ पर मसला ये कि जब यहाँ पर सयाह जाते हैं तो यहाँ पे जो नहरें बह रही हैं वो हर जगह कोई ना अपना गंद डाल कर आ जाते हैं। बिल्कुल जी। और एक बड़ी वजह है मुनासिब प्लानिंग का ना होना, ना वहाँ पे कोई मुनासिब बिल्डिंग कोड मौजूद है, ना कोई आबादी किस हिसाब से फैलनी है ये मौजूद है, यानी कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना प्रॉपर सीवेज का निज़ाम मौजूद है, जिसकी वजह से ये वो पानी जो अब हम आपको मंजर दिखाने जा रहे हैं, ये वो पानी है जो कल तक लोग पीते थे। इस पानी में मछलियां होती थी, लोग इस पे ट्रैकिंग करते हुए जाते थे। अब इससे उठता हुआ ताफन वहाँ के इर्द गिर्द के रहने वालों के लिए एक अजाब बना हुआ है। जनाब, इस हवाले से एक शहजाद, हमारे रिपोर्टर शहजाद तनोली ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। ये जनाब वो इलाका है और ये वो दरिया है जिसका पानी लोग पीने के लिए घरों में लेके जाते थे। अब इसमें गटरों का पानी मिला हुआ है, ताफुन उठ रहा है इससे यही पानी आगे जाके नीचे वाली वादियों को भी ख़राब कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं
کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس حوالے سے ذرا سنجیدہ نوعیت کے اقدام لے اور سیویج ٹریٹمنٹس کی شہروں سے زیادہ ضرورت ہمارے ان ناردرن ایریاز کو ہے، جن کا پانی اگر خراب ہوا تو پورے ناردرن ایریاز کا حسن آلودہ ہو جائے گا. بالکل جی، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں، اور جناب راؤنڈ 2 کا آغاز کرتے ہیں باخبر سویرا کا. یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے بات تو ہو رہی ہے، حکومت بھی بڑی سنجیدہ ہے اور کسی حد تک اب دیکھ رہے ہیں کہ منسٹری بھی بڑی سنجیدہ ہے. لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جی یکساں تعلیمی نظام رائج ہو جائے، لیکن کتنا پریکٹیکل ہے ذرا آج تو شو میں اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے. کیونکہ شفاعت یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ یکساں تعلیمی نظام، جو وہ بچے جو گورنمنٹ کے اسکول میں جا رہے ہیں، کیا ان کی کتابوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا، یا وہ بچے جو کہ پرائیویٹ اسکولز میں جا رہے ہیں ان کی کتابوں میں تھوڑی سی چیزیں نکال دی جائیں. یکساں نظام تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ یکساں نصاب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ساری کتابوں میں ایک جیسے ٹاپکس ہوں گے یا سب کے پاس ایک جیسی کتابیں ہوں گی؟ ایک جیسی کتابیں، سلیبس، یہ بھی کنفیوژن، یہ کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ساتھ ہی ایک اور کنفیوژن کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ لاہور جلسے کی تصویر فوٹو شاپ تھی یا نہیں تھی. فوٹو شاپ ایک جتنا ہوا تھا، مریم نواز نے کل ایک پوسٹر اپنی جو ہے ٹویٹ کیا تھا، وہ عماد اظہر نے دائرہ لگا کے بتا دیا کہ جی یہ یہاں فوٹو شاپ ہے. عماد ظاہر ہے وہ تو آئی ایس ایف والے ہیں، تو ان کو تو بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ جی کیسے ہونا ہے. تو ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور بہت ساری مزید چیزوں میں بات کرنی ہے ہم نے. اب ساری چیزوں پہ ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے تو پھر ہیڈ لائنس کون پڑھے گا؟ تو میرا خیال ہے پہلے ہیڈ لائنس پڑھ لیتے ہیں. بالکل، جب بات پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. بس صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ جو کھڈی کباب ہے اتنا چٹپٹا نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں. یہ کابلی پلاؤ کے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے تو اس کی الگ ہی شان ہوتی ہے، گریسفل. شفاعت، اس کے ساتھ وہ جو چٹنی ملتی ہے وہ ٹماٹر کیا، وہ کیونکہ کابلی پلاؤ کے ساتھ بھی سرو ہوتی ہے نا، وہ جو چٹنی ہوتی ہے اسی ٹماٹر کی بڑی مزیدار. جو ہم نے نصاب تعلیم پہ بات کرنی تھی. بالکل نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں جناب. انگریزی میڈیم ہوگا، اردو میڈیم ہوگا، سرکاری ہوگا، نجی ہوگا، کیا ہوگا جناب؟ نصاب تعلیم کیا ہوگا؟ کیا سب کو ایک جیسی کتابیں ملیں گی یا سب کو ایک جیسے پبلشرز ملیں گے، ایک جیسے ٹیبل آف کانٹینٹس ہوں گے یا ایک جیسے ڈیپتھس ہوں گی؟ یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوگا. بالکل شفاعت، اس حوالے سے کچھ واضح چیز نہیں ہو سکی کہ سلیبس ایک ہوگا کیا ہوگا. اور ملک میں ایک قومی نظام کے معاملے میں اہم پیشرفت جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جناب نصاب جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب صوبوں کی کتابوں کی اشاعت کی ہدایت کر دی گئی. پہلے مرحلے میں ہوگا یہ کہ 2021 کے سیشن میں پریپ سے 5ویں جماعت تک اور دوسرے مرحلے میں 2022 میں 6 سے 8ویں تک یکساں نصاب جو ہے وہ متعارف کرایا جائے گا، اور آخری مرحلے میں 9ویں سے 12ویں جماعت کا یکساں نصاب ہوگا. سائنس اور ریاضی یعنی کہ میتھس کے مضمون انگریزی میں، جبکہ باقی دیگر کتب اردو میں شائع ہوں گی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق جب یہ نظام لاگو ہوگا تو کسی پرائیویٹ اسکول یا مدرسے میں کوئی اور نصاب پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب شفاعت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سائنس کی بات کریں یا میتھس کی بات کریں جو کہ وہ انگلش میں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے باقی پاک اسٹڈیز وغیرہ جو ہسٹری وغیرہ وہ تمام تر چیزیں اگر اردو میں ہو جاتی ہیں تو بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ہم موسٹلی جو ہے وہ اردو کی نصاب میں وہ زیادہ کریں گے. اور بچوں کو آلریڈی ہمارے ہاں بچوں کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ انگریزی سیکھنے میں ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. میرے پاس آپشنل تھا جب میں ایف ایس سی کے پیپرز دے رہا تھا، تو مجھے پاک اسٹڈیز جو تھی وہ آپشن تھی کہ میں انگلش میں پیر ہوں یا اردو میں. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یار اردو میں لکھنا زیادہ مشکل ہے مطلب پاک اسٹڈیز کی. انہوں نے کہا دیکھ بات سن، اردو جو ہے نا وہ سب پکڑ لیتے ہیں، انگلش میں کوئی پکڑائی نہیں ہوتی، تو انگلش میں اٹیمپٹ کرو. 50 نمبر کا پیپر تم نے 47 نمبر لے لیے تھے انگلش میں اٹیمپٹ کرنے کی. تو ایک ٹیکنیک ہے. اور بات میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ مطلب پورے 2 سال انگریزی میں پاک اسٹڈیز پڑھی، اور بالکل جب پیپر ہونا تھا بورڈ سے پہلے تو کہا گیا جی کہ اردو میں پیپر ہوگا. تو آپ پھر یہ سوچ لیں کہ بچوں نے کتنا سفر. اب آپ ایک بچہ جو کہ 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں جماعت سے انگریزی میں پاک اسٹڈیز پڑھتا چلا آ رہا اور آپ اس کو بولے نہیں جی آپ نے 8 کے جو پیپرز ہیں وہ آپ نے اردو میں دینے، تو اس بچے کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی. خیر جی، ہمارے ہاں نہ صرف یہ بلکہ ذرا ہم اپنے اسکول سسٹم کی بھی شفاعت ضرور بات کریں گے. ہمارے ہاں تو بچہ 2 سال کا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ اور پورے خاندان والوں کو جناب یہ ٹینشن لگ جاتی ہے کہ یہ کون سی اسکول میں جائے گا. انفیکٹ اب تو شفاعت پاکستان میں ہو گیا ہے کہ ونس یو کنسیو تو آپ کو اسی وقت سے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے اچھے اسکول ہیں نا وہ تو کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے تو تب بچے کا نام نہیں لکھوایا تھا، تو آپ کا بچہ اب چاہے 1.5 سال کا ہو گیا ہو، ہم آپ کے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. باقی شہروں میں نا حالات نسبتاً بہتر ہیں.
کہ لیکن لاہور اور ہمارا جو کراچی میں یہ شہر ہے، ہاں۔ کراچی ہے خاص طور پہ ان میں تو تقریباً یعنی باقی شہروں میں یہ ایلیٹ سکولز کے اندر ہے یہ معاملہ، لیکن کراچی میں تو یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، سکولز میں گنجائش نہیں ہے، اور آپ کو اسکول میں بچے کو داخلہ دلوانے کے لیے وزیر داخلہ کی سفارش لانی ہوتی ہے. یہ میں نے ذرائع تفنن کا یہ بات سیریس نہ لے لینا، کل کو شیخ رشید صاحب کو فونے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. تو یہ بھی مسئلہ کہ 3 سال کا 3.5 سال کا بچہ اوور ایج تصور کیا جا رہا ہے. بالکل، جبکہ فن لینڈ کی بھی ایگزامپل شفاعت یہاں پہ دینی پڑے گی. پورے اسکینڈینیوین کی مثال نہیں ہے، پورے اسکینڈینیوین کنٹریز میں 7 سال سے پہلے آپ بچے کو اسکول میں گھسا کے دکھائیں. وہ پری مونٹیسری میں بھی آپ بچے کو خود اس لیے لے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی اگر جاب ہے تو آپ نے بچے کو وہاں پہ اور کیٹر کرنا. پاکستان میں آپ بچہ 5 سال کے اسکول میں لے جاتے، اسکول والے تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ بھئی آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ کا بچہ اوور ایج ہے. لیکن باقی تمام تر اسکینڈینیوین کنٹریز جیسے شفاعت نے بات کی، وہاں پر معاملات کچھ اور ہیں. فن لینڈ کے تعلیمی نظام کو اس وقت دنیا میں سب سے بہترین نظام کا درجہ بھی حاصل ہے، جس کی ایک وجہ بھی اور ایک رپورٹ تیار کی ہم نے اسی حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز صاحب. بہت شکریہ مراد راز صاحب وقت دینے کے لیے. مراد صاحب، 5ویں جماعت تک آپ یکساں نصاب تعلیم کو متعارف کرا رہے ہیں، پبلشنگ شروع ہو گئی ہے، کیا تبدیلیاں ہیں اور کیا ترتیب دیا گیا ہے اس نصاب میں؟ دیکھیں، ان چیزوں میں چینجز کیے گئے ہیں اور جو چینجز ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں، ان دا سینس کہ یہ چینجز پہلے کبھی بھی نہیں کیے گئے. اینڈ ہوپ فلی ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک بالکل مین اسٹریم اس کے اندر چینجز لائے جائیں جو پہلے کبھی نہیں لائے گئے، وہ آئیں گے. اور جب آئیں گے آپ کو نظر آئیں گے کہ ان دا سینس کہ اٹ از ویری ایونلی ڈیوائڈیڈ. ٹھیک ہے، تو مراد صاحب کیا اس حوالے سے جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ دیکھیں، ان چیزوں پہ پرائیویٹ سکولز کو بھی بالکل آن بورڈ لیا گیا ہے، سب لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے. اور آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تو ایوری بڈی ول بی آن بورڈ اینڈ ایوری بڈی ول ڈو اٹ ایٹ دا سیم ٹائم. مگر یہ ہے کیونکہ آج بھی میرے پاس لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ لو فی سکولز پہ، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھنا کہ سب ایک نظام پہ آ جائیں. اگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم کسی کو دینا بھی پڑتا ہے تو ہم ضرور دیں گے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ سب ایک ہی نظام. اچھا، کوئی ایک تخمینہ بنایا گیا کہ کیا خرچہ ہوگا، کیا ایکسپینس ہوگا، کتنے عرصے میں یہ کتابیں کمپلیٹ ہوں گی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ اتنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ابھی جو گورنمنٹ نے دینے ہیں، وہ جو فری بکس دیتے ہیں ایوری تھنگ، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگی کیونکہ اسکول ایئر جو ہے وہ مے بی آگے جا رہا ہے. سو اس لیے یہ کتابیں جو بھی ہوں گی 1 through 5 انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کے اوپر ہی ہوں گی. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہو، کیونکہ ان چیزوں کا ڈیسیجن پہلے ہی ہو گیا ہوا ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، ہوپ فلی وی کین ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل. کیوں اتنی پرابلمز آئی نہیں، کووڈ کی وجہ سے اتنی پرابلمز آئی نہیں ہے کہ ہر چیز ڈیلے سے ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. ہم نے اتنے انیشیٹوز لینے تھے جو کہ ہم نہیں لے سکے بیکاز آف کووڈ. سو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس کو بھی ہوپ فلی ایز سون ایز پاسبل بھی کریں. اچھا، مراد صاحب یہ کہے گا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبے کے بعد تعلیمی اختیارات ہیں، ان کی تعلیم کا اپنا ایک محکمہ ہے، تو جو یکساں تعلیمی نصاب لانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ممکن ہو سکے گی، ایزی ہوگی؟ دیکھیں، کے پی کے اور بلوچستان اور پنجاب تو کم از کم ایک بورڈ ایک بالکل اس پہ ہیں، دیر آن دا سیم پیج. سندھ کا دیکھتے ہیں کہ وہ ہوپ فلی آن بورڈ آئیں اور کریں اس کو جس طرح باقی سب کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں دیکھیں پالیٹکس نہیں ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ بچوں کی بہتری ہونی چاہیے، تعلیمی نظام کی بہتری ہونی چاہیے. ہوپ فلی باقی بھی جو سندھ رہ گیا ہے وہ بھی آن بورڈ آئے اور ہم سب مل کے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، اور ہم تو کرنے جا رہے ہیں. سو باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. سو انشاءاللہ باقی صوبے بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر تعلیم پنجاب. اسی والے سے شو میں ہمارے موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر بشرا احمد خرم صاحبہ، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. میں پرسنلی یکساں نصاب تعلیم کے حق میں ہوں. میں مانتا ہوں کہ ملک میں 12 نصاب نہیں ہونے چاہیے، ملک میں ایک نصاب ہونا چاہیے، بلکہ ایک جیسی کتب ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی رجیم چینج ہوتا ہے ملک میں تو اس کے حساب سے ہمارا نصاب پولیٹیکلی انفلوئنس ہوتا ہے. ہمارے پاس 50 سال کی تاریخ ہے اپنے نصاب کو، اپنی ہسٹری کو کے اندر ایڈیشن کرنے کی، اپنی بہت ساری چیزیں ایجنڈا بیسڈ نصاب تعلیم کے اندر ڈالنے کی. کیا ایسے موقع میں آپ کو لگتا ہے کہ یکساں نصاب تعلیم کا خواب ممکن ہے؟
دیکھیں خواب تو ممکن بنائے جاتے ہیں لیکن اس میں تمام پارٹیز کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے, تمام ایجوکیشنلسٹ کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے, ایک آئیڈیالوجی شیئر کرنا ہوتی ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتی ہے. ایز اٹ از اگر اس کاوش کو دیکھا جائے کہ جو ڈسپیرٹی ہے, ڈسکرمنیشن ہے, ہماری یہاں ہیجمنی ہے ایجوکیشن سسٹم کو, اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, جسے ہم کہتے ہیں نا, کہ کہہ دیا کہ ہم یکساں نظام تعلیم بنا دیں, کریکولم بنا لیا گیا, مگر وہ کون سے پیرامیٹرز ان پلیس ہیں جن سے وہ تمام بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ ان یکساں نظام تعلیم میں آ جائیں گے. ایک ٹیبل آف کانٹینٹس دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب, جی جی, اس ٹیبل آف کانٹینٹ میں مثال کے طور پہ کوئی ایک ٹاپک ہے, مثال کے طور پہ قرارداد مقاصد کا, اس پہ ایک مکتبہ فکر کچھ سوچ رکھے گا, دوسرا کوئی سوچ رکھے گا, اور ایک نصاب تعلیم ہوتے ہوئے بھی ہم ایک نصاب پر نہیں ہوں گے. جی بالکل, آئی تھنک یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کیونکہ آئیڈیالوجیز کا ڈفرینس ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ صرف کریکولم بنانا نہیں ہے بلکہ ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے کہ اس کریکولم کو کرٹیکلی کیسے انالائز کیا جائے. آپ کی جو وائس ہے, آپ کا جو پرسپیکٹو ہے, اس کو پڑھاتے ہوئے آپ کیسے ان بورڈ لائیں, کیونکہ اگر ایک کلاس روم بھی دیکھی جائے تو اس کلاس روم میں اگر ایک ٹیکسٹ بک بھی موجود ہے جس پہ خاص کانٹینٹ ہے, سارے بچے بھی اس کو اگری نہیں کریں گے بیکاز ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے وہ بچے آ رہے ہیں, ڈفرینٹ فیملیز سے آ رہے ہیں. اے لیولز میں اگر ہم اسلامیت کی بات بھی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پاکستان میں بھی آپشنز دی, وچ از اے گریٹ تھنگ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم یکساں تعلیمی نصاب کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ہمارے گورنمنٹ کے جو اسکولز ہوتے ہیں وہاں پر اور بکس پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں, پرائیویٹ اسکولس میں بہت زیادہ بکس پڑھائی جا رہی ہیں, تو اب معیار کہاں سے کم کریں گے, کہاں سے بڑھائیں گے؟ اچھا, اس کے بارے میں جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فلور سیٹ کر رہے ہیں, سیلنگ نہیں, کہ جو ایس ایل اوز ہیں, اسپیسیفک لرننگ آبجیکٹیوز, وہ منیمم ہے جو تمام کو اچیو کرنا ہوگا, چاہے وہ مدرسہ اسکولز ہوں, چاہے وہ پبلک ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں. لیکن پرائیویٹ کے لیے گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دے کین گو اوور اینڈ ابو what is the given requirement, which is what private is already doing. تو وہ ایک چیز اس میں جو گورنمنٹ کا نیریٹو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو وہ اپرچونیٹیز ابھی تک نہیں مل رہی تھیں کیونکہ ان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں, وہ مدرسوں میں فار انسٹنس بچے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کو ایٹ لیسٹ کسی لیول کی کوالٹی ایجوکیشن مل جائے, which doesn't look like a bad intention at all. مگر جو ایشو ہے وہ یہ ہے, جو ہمارے یہاں بہت نگلیکٹ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے ایلیمنٹس ہیں کچھ, جن میں میجر ایک ایلیمنٹ پلاننگ کا ہے جو ہو گئی اور ہو رہی ہے, جس پہ بات چیت ہو رہی ہے, مگر جو سیکنڈ میجر ایلیمنٹ ہے جو کریکولم ڈیولپمنٹ کے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن. اس کی امپلیمنٹ کی ضرورت ہے, ایگزیکٹلی ٹیچرز ٹریننگ کی ضرورت ہے, ریسورس جنریشن کی ضرورت ہے, ریسورس جنریشن پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر دی اور ڈیفینیٹلی ان شعبوں پہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میرا سوال آئیڈیالوجی سے متعلق ہے. آپ نے جیسے اس حوالے سے بات بھی کی, میں جب میٹرک کر رہا تھا تو خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کا دور تھا, 2 سالوں میں 9th اور 10th میں, کیونکہ ہمارا 10th کا ہی بورڈ ہوتا تھا, 8 دفعہ اسلامیات کا سلیبس چینج ہوا 2 سالوں کے اندر, اور ہر آنے والی حکومت نے بھی یہی کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا پولیٹیکل نیریٹو اس میں سلپ ان کرے, اور اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمارا تعلیمی نصاب ڈسپیوٹڈ رہا ہے. ہمیں باہر کے ملکوں میں ہمارے نصاب کے اوپر آوازیں دی جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ پیرامیٹر سیٹ کر رہی ہے یہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہی, اور ان کی اپروچ بڑی لانگ ٹرم ہے, یہ آنے والے 20-25 سالوں میں بھی اس پہ سوال نہیں اٹھ سکے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے سوال تو اٹھے گا, کیونکہ جب آپ اسی ڈاکیومنٹ میں کرٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں اور کویسچننگ کی بات کر رہے ہیں تو سوال تو اس پہ اٹھے گا. اور ایک آئیڈیالوجی فورس کرنا کسی کریکولم کے ذریعے ممکن نہیں ہے, کیونکہ آئیڈیالوجی کریکولمز ڈیفائن نہیں کرتے. اگر آپ ایون او لیولس کا کریکولم دیکھیں تو اس کی جو اسلامیات کی آئیڈیالوجی از ویری کلیئر اینڈ آبویس کہ وہ ڈفرینٹ ہے فرام آئیڈیالوجی ان میٹرک اسلامیات ٹیکسٹ بک. تو آئیڈیالوجیز تو ہمارے یہاں ڈفرینٹ ہیں اور رہیں گی, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے, انکلوسیونیس رہیں گی, اور وہ ایک کریکولم بدلنے سے نہیں بدلیں گی, کیونکہ آئیڈیالوجی میں اگر آپ کو کامنالٹی چاہیے تو کنسنسس چاہیے, جو اور ایک کامن گراؤنڈس چاہیے, ایک ڈائلاگ چاہیے بٹوین ڈفرینٹ سیکٹرز آف ایجوکیشن اور ڈفرینٹ پیپل ان دا کنٹری, جو کہ مسنگ ہے ہمارے ایجوکیشن. اچھا, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے شفاعت بھی بتا رہا تھا کہ 1 سال میں 9 دفعہ سلیبس چینج کیا گیا, جو کہ ایک بچے کے لیے کافی زیادہ پینفل ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی اس حوالے سے میٹنگ ہونی چاہیے جس میں ہم علماء دین کو ہم ان میں شامل کریں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی ہم اپنا ایک سلیبس، اپنی جو کتابیں ہیں وہ ڈیزائن کریں تاکہ فار دا لانگر رن وہ رہیں. ایسا نہ ہو کہ میں جو پڑھ کے جا رہی ہوں وہ مختلف کتاب ہو، میرے 2 سال بعد جب لڑکی پڑھی ہو اس کے لیے ہسٹری پاکستان کی مختلف ہو. دیکھیں اس میں ونس اگین ہم تو گورنمنٹ کے نیریٹو پہ ہی کامنٹ کر سکتے ہیں. ان کا کامنٹ یہ ہے اس پہ کہ علماء دین کو بٹھایا گیا تھا کریکولم ڈیزائن کرتے ہوئے، پبلک سیکٹر ریپرزینٹ کر رہی تھی، پرائیویٹ سیکٹر ریپرزینٹ کر رہی تھی، مختلف اسٹیک ہولڈرز ریپرزینٹ کر رہے تھے. مگر یہ تو پلاننگ سٹیج پہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا ہوا اینڈ وی ڈونٹ نو، دے نو بیٹر دین اس. لیکن بات یہ ہے کہ اب جب اس کی امپلیمنٹیشن سٹیج آئے گی اس میں یہ لوگ کیا انوالو دوبارہ ہوں گے یا صرف ٹیکسٹ بک رائٹرز ٹیکسٹ بکس لکھیں گے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے اس وقت پبلشرز آر کین کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں، ان کی کتابیں آگے آ جائیں، ان کی کتابیں چھپ جائیں، امپلیمنٹ ہو جائیں. تو کیا یہ تمام اسٹیک ہولڈرز دوبارہ موجود ہیں اس ڈائلاگ کے لیے؟ ابھی ہم نے صرف 5ویں جماعت تک کیا، ہمارے پاس ابھی 6 سے 9ویں اور پھر 9ویں سے 12ویں کا جو ہے وہ محاذ کھلا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر بشرا احمد خرم ہمارے ساتھ موجود تھی اور بات کر رہی تھی تعلیمی نصاب کے حوالے سے. ویری فروٹفل اینڈ ہیلدی ڈسکشن. بالکل شفاعت، اور ایسی ڈسکشن بھی تھی کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں بھیجتے ہیں وہ اپنا دل پکڑ کے بیٹھ گئے. اور مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے کہ دل ناجاں ایسی صورتحال میں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے جناب. میں آپ کو شرطی لگا کہتا ہوں یہ انہوں نے نا موچی گیٹ کے باہر لکھا ہوگا، او دل ناداں پائی کہہ لو او ہویا کی ہے، یہ اس طرح کی جس کی ٹون یہ لگ رہی. تو وہ ہوتے ہیں نا ہمارے موچی گیٹ والے بھائی، وہ بڑے مزے کی، اس طرح ان کا ایک سٹائل ہے. آئی لو دیٹ. وہ سارے جتنے ہمارے دوست ہیں دیکھ رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جناب جو کہ اندرون لاہور سے ان کا تعلق ہے. خیر جی، ہم بات کریں درد دل کے حوالے سے تو آپ ہر چیز کو شاعری میں نہ لے جایا کریں. ہم ایکچولی دل کے درد کے حوالے سے بات کریں. سو 2 ایسی اہم ادویات شفاعت، کیونکہ جو جیسے ہم نے پچھلے دنوں بتایا بھی تھا کہ میڈیسنس کی بھی قیمتیں جو ہیں کتنی جان بچانے والی میڈیسنس کی ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو 2 اہم ادویات جس میں اینٹیاسڈ یا اینجیسڈ کی قلت ہو گئی ہے، اور یہ دوا جو ہے یہ ہنگامی حالات میں مریض کی جان بچانے کے لیے بیسکلی زبان کے نیچے رکھ دی جاتی ہے. جو محکمہ صحت کے عہدیدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہائی ٹیک دوا ہے اور کرونا وائرس کے دوران اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس دوا میں قلت پیدا ہو گئی ہے. اور اس قلت کی وجہ سے جو دل کے مریض ہیں ان کو مزید پریشانی ہو رہی ہے. حکام کے مطابق مقامی دواساز کمپنیوں سے اسی فارمولے پر دوا کی تیاری کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور متبادل دوائیں مارکیٹ میں اسپرے کی شکل میں موجود ہیں. لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ مریضوں کو اس کی بھی کمی کا سامنا ہے. جو ہارٹ اٹیک کے وقت میں زبان کے نیچے اسپرے کیا جاتا ہے وہ دوائی بھی اویلیبل نہیں ہے، گولی بھی اویلیبل نہیں ہے. تو پھر جو مریض ہیں وہ کیا کریں؟ بالکل شفاعت، اور دل کے درد سے فوری طور پر آرام دینے والی جو دوا ہے جس کو اینجیسڈ کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، ہمارے نمائندے حسن حفیظ سے ہم اس حوالے سے جانیں گے جو کہ اس وقت ماہر امراض قلب پروفیسر زبیر اکرم کے ساتھ موجود ہیں. جی حسن، اوور ٹو یو. یہی جاتا ہے کہ جب بھی کوئی دوائی ہوتی ہے تو وہ مارکیٹ سے سب سے پہلے شارٹ ہوتی ہے، اور یہی اس طرح کی ایک دوائی جو ہے وہ اینجیسڈ 0.5 اینجیسڈ، جس کا جنیرک نیم جو ہے وہ گلیسرائل ٹرائی نائٹریٹ ہے، وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. اس وقت کارڈیالوجسٹ پروفیسر زبیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس دوائی کی کیا امپورٹنس ہے. یہ بہت ہی اہم دوائی ہے، سب سے اہم دوائی ہے امراض قلب جس پہ کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے ان کے پیشنٹس کے لیے. اور آپ کی امپورٹنس اس کا اس طرح میں بتا دوں کہ آپ عموماً پرسکرپشنز دیکھیں تو اس کے آگے اینجیزڈ کے آگے SOS لکھا ہوتا ہے. SOS کا مطلب ہوتا ہے کہ سیو آر سولز. سو جتنی یہ اہم دوائی ہے اس سے بڑھ کے ایمرجنسی میں یوز کے لیے اور کوئی دوائی ہے ہی نہیں. یہ اسٹیبل انجائنا کے لیے بھی، انسٹیبل جو ورسٹ فارم ہے انجائنا کی اس کے لیے بھی لائف سیونگ ہے. اور اس کے بعد ہارٹ اٹیک جو کہ ورسٹ فارم آف دا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے اس میں بھی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے جو سب سے پہلے پیشنٹ کی زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے وہ اینجیزڈ ہے. اس کی پرائس کیا ہے مارکیٹ سے غائب ہونے کا؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں مارکیٹ سے کہیں بھی نہیں اینجیسڈ مل رہی ہے؟ اٹ جسٹ کاسٹ 1 روپی فار لائف. یعنی کہ ایک ڈبی جو ہے اس کی بوتل جو ہے وہ 60 گولیوں میں مشتمل ہے اور صرف ایک گولی جو ہے اس کی 1 روپیہ پرائس ہے. پرائس سے زیادہ امپورٹنس ہے کہ اس کی
लाइफ सेविंग इफेक्ट है, और ये क्योंकि इतनी सस्ती है कि मार्केट से गायब है और हमारे पेशेंट्स जो हैं बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव राइट नाउ। इसकी जो है इम्प्लीकेशंस बड़ी ख़तरनाक हैं, और मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जुद से कि इसको टॉप प्रायोरिटी पे, और डॉक्टर फैसल सुल्तान ऑब्वियसली ही इज़ अ डॉक्टर, ही उनको बिल्कुल इस चीज़ का इदराक होगा कि ये कितनी अहम दवाई है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर जुबैर अकरम ने डिटेल्ड बताया कि इस दवाई की इंपॉर्टेंस क्या है। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो अपने पास ये दवाई रखते थे, अब उनको भी दवाई अवेलेबल नहीं है और उनकी ज़िंदगियां भी अब खतरे में हैं। जी बहुत शुक्रिया जी हसन हफीज़, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट काजल खान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। काजल, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड गुड मॉर्निंग। ये बताएगा कि दिल की दवा की किल्लत की क्या वजह है? ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा है एंजीसेट, कहा जा रहा है कि जस्ट बिकॉज कि इसकी ये मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या फिर जो कीमत बढ़ी है उसकी ये बड़ी वजह हो सकती है कि मार्केट में दस्तयाब नहीं है। जी मदीहा शफात, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि दिल की दवा की किल्लत की क्या वजह है, जिसका नाम एंजीसिड है, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। इसकी शॉर्ट होने के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हर एक मेडिसिन, सिर्फ एंजीसिड नहीं, पाकिस्तान में और भी काफ़ी मेडिसिन शॉर्ट है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एंजीसिड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इसके आगे SOS लिखा जाता है, सेव आवर सोल। तो इसके शॉर्ट होने में डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर हम देख लें मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज़ हैं या मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रप्शंस है, इंटरवेंशन इन मार्केट मैकेनिज़म्स इन द प्राइस ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, इंक्रीज डिमांड इसमें इन्वॉल्व है, और लास्ट में अगर हम इसको देख ले तो सप्लाई कोटास। एंजीसिड जो आजकल शेयर्स है, इसकी सबसे मेन वजह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के पास आती हैं, क्योंकि आजकल एक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे आपने फरमाया कि कोरोना के दौरान इस मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग जो है डिस्टर्ब हो गई हैं। वो इस वजह से डिस्टर्ब हुई हैं कि इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिससे ये दवा बनती है, जो एफिकेसी है इस दवा की, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसकी सप्लाई या तो शॉर्ट हो गई है या क्वाइट एक्सपेंसिव हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रैप को एक रिक्वेस्ट की है इसकी प्राइस इंक्रीज़ के लिए। हाँ, ड्रैप वाले जो है इसकी प्राइस इंक्रीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग इसकी कर रहे हैं लिमिटेड कोटास पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो माशाल्लाह जो हमारी ड्रग्स है पाकिस्तान की, वो हमारे पड़ोसी जो मुल्क है जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, तो हमारे ज़्यादातर मेडिसिन वहीं पे भी यूज़ हो रहे हैं, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और सप्लाई और लॉजिस्टिक इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान में ख़ुद वो चीज़ फिर शॉर्ट हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे भी और बायर साइड। तो ये आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म चीज़ है, कुछ अरसे में सेटल हो जाएगा क्राइसिस, या ये लंबा अरसा चलेगा? तो इंशाल्लाह इतना लंबा अरसा तो नहीं चलेगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग वाले को ड्रैप वाले लेटर कर दे या उनको अप्रूवल कर दे, जैसे सर ने फरमाया, डॉक्टर साहब ने, इसकी प्राइस जो है ओनली 1 रुपीज़ है। अगर वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। थोड़ी सी इंक्रीज़ अगर इसमें आ जाए, कम अज़ कम वो चीज़ अवेलेबल तो हो जाएगी। अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इसका कोटा बहुत लिमिटेड है, और आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है, हार्ट डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से इसकी शॉर्टेज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। काजल खान हमारे साथ मौजूद थी, माहिर फार्मासिस्ट हैं, जो हमसे इस हवाले से बात कर रही थी, बता रही थी कि एंजीसिड क्यों शॉर्ट है मार्केट में। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते चले, लाहौर से माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम इंतकाल कर गई। फिरदौस बेगम निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। ब्रेन हेमरेज के बायस उन्हें चंद दिन पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 160 से ज़ायद फिल्मों में फिरदौस बेगम ने काम किया। फिरदौस बेगम की उम्र 73 बरस थी। पसमानदगान में 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। फिरदौस बेगम को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हीर भी कहा जाता था। बिल्कुल शफात, क्योंकि हीर रांझा में फिरदौस मैडम ने हीर का किरदार निभाया था, और वो किरदार ऐसा निभाया था कि उसके बाद कोई भी वैसा किरदार दोबारा नहीं निभा सका। हमारे नुमाइंदे बाबर हमारे साथ मौजूद है। जी बाबर। देखो जी, मारूफ फिल्मी अदाकारा फिरदौस बेगम, जिनका असल नाम परवीन था, वो आज निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं। उनके खानदानी ज़राए का ये कहना है कि चंद रोज से वो ब्रेन हेमरेज उन्हें हुआ था और निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। फिरदौस बेगम ने हीर जैसी फिल्म, मारूफ फिल्म पाकिस्तान को दी। 160 से ज़ायद फिल्मों में उन्होंने काम किया।
اور کافی عرصے سے وہ لیل تھیں، اور خاندانی ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ آج وہ نجی اسپتال میں انتقال کر گئی ہیں. ابھی ان کے گھر جو ہے نا ان کی ڈیڈ باڈی آئے گی، جس کے بعد جو مداح ہے وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. فردوس بیگم کیا بتا رہے ہیں کہ نماز جنازہ کب ادا کیا جائے گا ان کا؟ دیکھیں جی، ابھی نماز جنازہ کا تو اعلان نہیں کیا گیا، کیونکہ انہوں نے پسمان مکان میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بیٹا جو بیرون ملک ہے جب وہ آئے گا تو اس کے بعد جنازے کا اعلان کیا جائے گا. جی بہت شکریہ بابر خان آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد اب بات کرتے ہیں ملک میں بڑھتے ہوئے زیادتی کے واقعات کو روکنے کے اہم فیصلے کے حوالے سے. حکومت نے ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی لانے کا اعلان کیا تھا، اور وفاقی کابینہ کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف النبوی نے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020 کی اب باضابطہ منظوری دے دی ہے. قانون کے مطابق حتمی مسودے میں نامرد بنانے کے لیے مجرم کی رضامندی کی شرط کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمات کی تیزی سے سماعت اور انہیں جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی، جو 4 ماہ میں اس نوعیت کے مقدمات کو نمٹائیں گی. نادرہ ایسے ملزمان کا الگ سے ڈیٹا بیس بھی رجسٹر کرے گا. اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کیا جائے گا، جو کہ وقوع کے بعد 6 گھنٹے کے اندر میڈیکو لیگل معائنہ کرانے کا مجاز ہوگا. بالکل جی. اور قانون کے مطابق متاثرین کی غلط معلومات اور شناخت ظاہر کرنے پر پابندی ہوگی. خلاف ورزی قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. اظہر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آرڈیننس جو اب لایا گیا ہے، کیا اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ریپ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ طول پکڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو وکٹم ہے اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے اس آرڈیننس کے بعد یہ معاملات بر وقت نمٹا دیے جائیں گے؟ بہت شکریہ. پوری دنیا کے اندر کانسیپٹ ہے کہ ہم جب تک ایگریسو نہیں چلتے تب تک معاملات حل نہیں ہوتے. تو ہمیں ضرورت تھی ایسے قانون کی کہ ہم اس کو روک سکیں، اور وہ ہم ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ریپ کے والے سے سزائیں ہم سخت سے سخت کرتے رہے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. بنیادی طور پر وجہ سب سے جو اہم ایشو یہ تھا کہ گواہان کے اوپر پریشر آ جاتا تھا، ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تھا، ٹرائل میں بہت وقت لگتا تھا. اب اس نے چونکہ یہ وفاق کو اجازت ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے کانٹیکس میں جا کے 4 صوبے اس پر عمل درآمد کریں گے. وفاق نے یہ آرڈیننس کی ایک شکل دے دی ہے، اور اس آرڈیننس کے تحت اب 4 مہینے کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہو سکے گا. سب سے جو اہم ایشو تھا کہ فورینسک اکٹھا نہیں ہوتا تھا، میڈیکل لیگل ہوتا نہیں تھا، شو ڈالتے رہتے تھے، اتنی دیر میں بڑی اہم ایویڈنس جو ہے نا، جو پرائمری ایویڈنس ہے وہ ضائع ہو جاتی تھی. تو اب کم از کم یہ کوشش یہ ہو سکے گی، اب ہو سکتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر کرائم سین پریکیور کرنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدامات کیے جائیں گے. اور یہ ول دیکھنی پڑے گی صوبائی حکومتوں کو، کہ یہ وفاقی حکومت نے تو آ کر یہ سارے جو کہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے یہ صوبوں کے پاس ہے. صوبوں میں کوٹے بنانی ہے، اور کوٹے اگر اسپیشل کورٹس بنے گی، اور اسپیشل کورٹس اور میں یہ بہت پہلے کہتا آیا تھا، لیکن میں نے اس میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ اس میں ہمیں ایک اتھارٹی بھی بنانی پڑے گی. یا ہم صرف خالی پولیس کو انوالو رکھیں، اس میں پولیس بھی انوالو ہو، ایف آئی اے بھی انوالو ہو، اور ایجنسی بھی انوالو ہو، لیکن اس کے لیے علیحدہ ایک جو کمی جو رہ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور بڑا ڈسپیوٹ ہو جائے گا. اگر ایک اور میرے خیال میں آپ کی بات درست ہے کہ پولیس کی صلاحیت امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی اتھارٹی بنے تو وہ پولیس کے اندر ہی موجود ہو، تاکہ ادارے ایک دوسرے سے آپس میں جو ہے وہ چٹھی بازی نہ کرتے رہیں، اور یہ نہ چلتا جائے کہ ہم نے فلانے کو چٹھی لکھ دی اور فلاں کا جواب آئے گا اور دیکھا جائے گا. میرے خیال سے اس سے معاملہ مزید بڑھے گا، بیوروکریٹک ہرڈلز بڑھیں گے. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں، اور جس طرح سے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وکٹم کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی، یہ ایک جرم اب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور اس کی سزا بھی مقرر کی گئی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے، احسن اقدام ہے یہ؟ جی بالکل، یہ بہت آسان اقدام ہے. تو وجہ تھا جو شریف لوگ تھے، جو عزت دار لوگ تھے، وہ تو سامنے آتے ہی نہیں تھے. انہیں ڈر اور خوف ہوتا تھا، مقدمہ درج نہیں کرواتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ چھپ چھپا کے پھرتے تھے. تو اور معاشرے کے اندر
بڑا ایک مسائل ہو جاتے ہیں, شادی کے مسائل ہوتے ہیں اس بچیوں کے لیے, اور کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت آسن اقدام ہے, یہ دین اسلام کی بھی بالکل. مجھے بتائیے کہ اظہر صاحب, میں شاید اپنا سوال صحیح طرح سے کنڈکٹ نہیں کر رہا, میں پھر پوچھ لیتا ہوں. جو پولیس کا موجودہ انفراسٹرکچر ہے, جو پولیس کا موجودہ بیہیویئر ہے, جو ٹریننگ ہے, اس میں کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک شخص جس کا, یا ایک خاتون جس کا جو ریپ کی وکٹم ہے یا ریپ کا وکٹم ہے, اس کی شناخت ظاہر نہ ہو پائے؟ میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل, وجہ جانے پولیس کا نظام تو آپ کے سامنے, اسی لیے میں نے اتھارٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پولیس وہ بیسیکلی ایک سپرنٹینڈنس کے طور پر, ایک نگرانی کے طور پر سارے معاملات کو دیکھے گی, کرے سارا پولیس ہی, لیکن اس کو سارا دیکھے گی. اور دیکھیں نا پولیس وجہ کیا ہے, ایک پرائمری لیول کا یا گریجویٹ تو ہوتے نہیں ہیں, میٹرک لیول کا آدمی ہوتا ہے, لو پروفائل وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا, نہ وہ ماڈرن ٹیکنیکس کو سمجھتے ہیں, نہ وہ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں. تو یہاں تو ایسے بندوں کی ضرورت ہوگی, تو اس لیے یہ ضرورت اس امر کی پیش آئے گی. ایک چیز جو میں اور آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, یہ آرڈیننس ہے. آرڈیننس آرٹیکل 89 کے تحت ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بولا نا کہ ہم جو جدید ٹیکنالوجی اور جدید اسکیمز کو سمجھنے کے بجائے یہاں پر جو پورا کیس چلتا ہے اس سے جو وکٹم ہوتا ہے وہ مزید ہم اس کو ٹراماٹائز کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائے گا کہ کیا اس آرڈیننس میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر وہ جو کہ وکٹم ہے, وہ خاتون جس کا ریپ ہوتا ہے, اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے, یا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے, خاندان کی عزت بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا چاہے, تو اسٹیٹ یہاں پر آ کر مدعی بنے اور اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچائے؟ بڑا اچھا اور ریلیونٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے. فساد فی الارض جو ہے 311 سیکشن ہمارے ہاں پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے, اور میں ہر کیس میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایڈیشن ہوتا یہ ہے کہ وکٹم پہ پریشر آتا ہے اور وہ صلح صفائی کر لیتے ہیں. 311 فساد فی الارض جب اس میں ایڈ ہوگا تو اسٹیٹ سامنے آ جائے گی, یہ صلح نہیں ہو سکے گی, اور اسٹیٹ کو اس سارے معاملے کو اون کرنا پڑے گا. میں ایک جو بات آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آرٹیکل 89 کے آرڈیننس آیا ہے, آرڈیننس کی میعاد جو ہے نا 120 دن ہے, سن سیٹ کلاس ہے. 120 دن بعد اگر اسمبلی نے اسے پاس نہیں کیا تو اپنی موت مر جائے گا, یا اسمبلی ایک اور 120 دن کے لیے بڑھا سکتی ہے. یہ ایک اچھا آرڈیننس ہے. اس آرڈیننس کو فوری طور پر ایز ارلی ایز پاسبل قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے رکھ کر اس کو ایک قانون کی شکل بنا دینا چاہیے, تاکہ فار ایور یہ معاملہ حل ہو سکے. ورنہ آرڈیننس پھر وہی ہے, ایک اچھی کاوش ہے, لیکن یہ 120 دن بعد اپنی موت خود بخود مر جائے گا. اتنے دن رہ گئے جناب سینٹ کی میعاد پوری ہونے میں, اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سینٹ کا جو ٹینیور ہے یہ جاتے جاتے یہ بڑی اہم لیجسلیشن کر جائے. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کی ایک بڑی زبردست سجیشن ہے, اور میرے خیال میں اس پہ فوری طور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی, اظہر صدیق صاحب ساتھ موجود تھے. شفاعت, لیکن ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں سزا تو ملے گی اس شخص کو جو کہ ریپ جو کرے گا, مرتکب ہوگا, لیکن شفاعت اس کے بعد اگر وہ اپنی اجازت کو وہ باہر نکلنا چاہے گا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو کیمیکل کیسٹریٹ کر دیا جائے گا. سو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ شخص جس کو آپ چاہے کیمیکل کیسٹریٹ کر کے جیل سے باہر نکال دیں, وہ باہر نکل کے کوئی سیریل کلر بن سکتا ہے؟ بیکاز آپ اسے ایک اس کی صلاحیت کھو دیں گے تو وہ معاشرے کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہوگا, وہ کتنا بڑا نفسیاتی ایک بوم ہوگا جو کہ باہر نکلتے ساتھ ہی لوگوں کو ہارم کر سکتا ہے. مدیہ, آپ کی اس بات کو انڈورس کرتی ہیں بہت ساری ریسرچ سٹڈیز. کچھ ممالک میں یہ سزا امپلیمنٹ کی گئی, اس کے نتائج حوصلہ افزا نہیں تھے. وہ لوگ جس سے آپ نے بتایا سیریل کلرز بنے, وہ بنے, اور انہوں نے معاشرے سے اپنا غصہ, اپنے انتقام کا بدلہ لیا. پاکستان میں بھی ہماری کرمنل ہسٹری میں بھی اس قسم کے ریکارڈز موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جناب, بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو پیٹرولیم بحران آیا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے, اس کی انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے, اور بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوئی ہیں جناب. بڑے وزراء گرجے برسے ہیں بھائی کل تو. اوئے ہوئے کل تو ٹکراؤ ہو گیا. تفصیلات ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی, لیکن وزیر اعظم نے ملوث کمپنیوں کو مکمل تحقیقات کروانے اور کریک ڈاؤن اور لائسنس منسوخ کرنے کا عندیہ دے دیا. بالکل شفاعت, اور رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے تقریباً 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے, جس میں شفقت محمود, شیریں مزاری اور اسد عمر شامل ہیں. بعض وزراء کا انکوائری رپورٹ پر شدید رد عمل سامنے آیا, اور ان کی جانب سے سخت ایکشن کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو. ان کا کہنا تھا کہ بحران آیا تو متعلقہ وزارتیں کہاں تھی, تیل سستا ہوا تو ایکسپورٹ پر رکا کیوں رہا, ملوث کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کیوں نہیں کیے گئے, اور ایسے بہت سارے سوالات کل ایسے ہوئے جو کہ ہم نے دیکھا کہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ڈسکس کیے گئے. جی جناب, اور جو معاون خصوصی ہیں برائے پیٹرولیم ندیم بابر صاحب, وہ اس تمام تنقید کا نشانہ بنے, اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ کابینہ کے جو الیکٹڈز ہیں, جو
عوام کا ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کو مطمئن کر سکیں. تو ماہر معیشت جناب مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا جانتے ہیں کہ پہلا یہ ذرا ان کو وہ ریکور بھی کر رہے ہیں کووڈ سے, تو ذرا ہم ان کو بھی ساتھ میں ذرا شامل کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ سر صحت ٹھیک ٹھاک ہے آپ کی اپنی طبیعت اچھی ہے؟ اسٹیج پہ ہوں میں اور کافی بہتر ہے. اب ذرا سر بتاتے ہیں رپورٹ کی طرف. یہ جو کرائسس کی رپورٹ آئی ہے ہم نے دیکھا جی بہت سارے میرے خیال میں رپورٹ میں ڈیفلیکشنز بڑی ساری آئی ہیں. رپورٹ فوکس ہو کے ذمہ داری کسی کے اوپر نہیں ڈال رہی. کبھی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی جی کسی ایسے شخص کو بنایا گیا ہے جو کہ ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہے. کبھی کہا جا رہا ہے کہ جی پیٹرولیم جو کمپنیز ہیں انہوں نے آپس میں ساز باز کر کے ایک مافیا خود کو بنا لیا اور گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی. خود جو گورنمنٹ نے 25 روپے ایک دن میں انکریز کیا جس کے بعد کرائسس پیدا ہونا شروع ہوا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا کیا کامنٹ ہے اس پوری رپورٹ پہ؟ دیکھیں پہلے تو میں ڈاکٹر سے شروع کروں گا. یہ صرف ڈاکٹر یہاں پہ ہمیں نہیں ملے. اگر آپ انکم ٹیکس کے کبھی دفتر جائیں تو میرے خیال سے 40% جو ہے نا ڈاکٹرز ہی انکم ٹیکس کے دفتر میں لگے ہوئے ہیں. تو جتنا بھی ہمارا بیوروکریسی کا نظام ہے اس میں جو سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ایک اس شعبے کا اسپیشلائز آدمی نہ اس منسٹری کا سیکرٹری ہوتا ہے اور پھر نہ ڈی جی ہوتا ہے, اور بہت ساری جو ہے سفارشیں اور شکلیں دیکھ کر اور سیاسی وابستگیوں کے حساب سے جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے. رہا سوال یہ کہ یہ ذمہ دار کون تھا جون جولائی میں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پورے ملک میں نا اسٹرکچرل ایشو ہے. اس سے پہلے ایک اور بات کر دوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کل کی رپورٹ جو ہے کنکلوڈ نہیں کر سکی, ٹیپر آف نہیں کر سکی کہ کون ایکچولی ذمہ دار ہے. تو رپورٹ بنانے والے بھی جو ہے کوئی خاص اسپیشلسٹ لوگ نہیں تھے, نہ یہ فورینسک کہ وہ اسپیسیفک ایک وہ رپورٹ کی زبان سے بھی لگ رہا ہے. آئی ٹوٹلی ایگری, وہ رپورٹ کی لینگویج سے بھی یہی لگ رہا ہے. تو وہ ایف آئی اے کبھی بناتی ہے رپورٹ, تو یہ ان کی کیا سمجھ بوجھ ہے. وہ ہمارے جیسے لوگوں کو کبھی فون کر کے پوچھ لیں اچھا یہ بتائیں, بس وہ بھی جو ہے نا کاغذ کے پیٹ بھرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں غلطی کس کی تھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو غلطی تھی حکومت پاکستان کی. سب سے پہلے بڑی غلطی یہ تھی کیونکہ دیکھیں جب کووڈ شروع ہوا تو تیل کی قیمتیں ڈاؤن ورڈ سلوپنگ تھی بالکل, اور آئل کی جو کمپنیاں تھیں وہ تیل منگا رہی تھیں اور جیب سے پیسے بھر رہی تھی کیونکہ نقصان ہو رہا تھا. اب کوئی بھی بزنس مین ہو, چاہے آپ بھی ہو, آپ لوگ بھی ہوں, چاہے میں بھی ہوں, جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بزنس میں لاس ہو رہا ہے تو ہم اپنے بزنس کو سلو کریں گے کیونکہ ہم جواب دہ اپنے شیئر ہولڈر کو ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں ہے. نمبر 1. تو جب وہ نیچے جا رہی تھی ہماری حکومت پاکستان کیا کر رہی تھی کہ وہ آئل کمپنیز کے لاسز کو نہیں دیکھ رہی تھی, عوام میں پذیر آئی, عوام میں نمبر بڑھ گئے, وہ قیمتیں گرانا شروع کر دی. یہ ایک مہینے پہلے جو بات 25 روپے بڑھی تھی آپ کو یاد ہوگی, ایک مہینے پہلے 25 روپے انہوں نے قیمت گرائی بھی تھی, 25 سے 26 روپے. آلسو جب بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھیں مزمل نے جب نے دیکھا کہ تیل کی پرائسز بہت زیادہ کم ہو گئی تھی, انفیکٹ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آؤ ہم سے تیل لے لو اب تو, کیونکہ ان کے پاس بھی جو ریزرو کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. ہم نے تب بھی آج تک کوئی خاطر خواہ سودا نہیں کیا تھا تیل کا. بالکل. اب میں یہی اس زمانے میں نے کہا تھا کہ اب آئل کو آپ ہیج کر لیں, سستا تیل ہے خرید لیں, فارورڈ کے سودے دے دیں $5-10 اوپر لے کے, لیکن آپ آئل پکڑ لیں. اب حکومت نے کیا کیا کہ پریشر میں ویسے ہی تھی, 1200 ارب روپے انہوں نے کووڈ کا اعلان کر دیا تھا کسی طریقے سے جو ہے, اس کے چکر میں انہوں نے عوام کو ریلیف دینے میں جب قیمتیں گرائیں تو آئل کمپنیز کو ہو گیا لاس. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس دن وسیم بدامی کے ساتھ 1 گھنٹے کا رات کو پروگرام کیا تھا جس دن $0 پہ آئل پہنچ گیا تھا, بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ آپ مزمل صاحب سے بات کریں, مزمل صاحب سے. تو اس دن جس دن $0 آئل ہوا تھا تو اس دن انہوں نے جو ہے آپ نے آئل امپورٹ بند کر دی. انڈیا نے بے تحاشا جتنے ان کے پاس جگہ تھی نا آئل جہاں پہ جمع کر سکتے تھے انہوں نے کیا, لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھی انہوں نے کیا چیز کی, تیل کی قیمتیں نیچے نہیں کی. جنہوں نے تیل کا کاروبار کرنا تھا ان کو پروفٹ نہیں دیا انہوں نے, لیکن تیل کی قیمتیں نیچے نہیں کی. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک ہیجانی کیفیت ہو گئی. آئل کمپنیز, جب میں بیٹھا ہوں سامنے اور مجھے پتا ہے کہ ایک ہفتے بعد میرا وہی تیل جو ہے 70 روپے کی جگہ 100 روپے کا بکے گا, تو میں کیوں مارکیٹ کو سپلائی کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ آگے پیچھے کروں. اس رپورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جرمانے اتنے نیچے تھے, اتنے کم تھے کہ انہوں نے کہا جرمانہ بھر دیں گے, لیکن پروفٹ اتنا بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل جائے اور ایک پوسٹ وائرل ہو جائے
تو گورنمنٹ اس قسم کے اقدامات کر لیتی ہے جس کا بعد میں عوام کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. فالٹ کہاں پلاننگ کے اینڈ پہ ہے یا ٹاپ پہ ہے یا ندیم بابر صاحب کے اینڈ پہ ہے, کہاں پہ ہے فالٹ ہے گورنمنٹ کا بزنس نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنا. دیکھیں آج کل LNG کا بول بالا چل رہا ہے. اب گورنمنٹ ایک چیز کو طے کرنے کے لیے کم از کم اس کا پروسیجرل ٹائم ہے 60 سے 70 دن. ابھی آپ کسی جگہ سیل پہ گئے ہوئے ہیں اور سیل لگی ہوئی ہے, جیسے میں نے کل ایک سیل یوٹیلائز کی تھی, ٹھیک ہے, میں نے وہاں 2-3 لاکھ روپے اپنے بچائے سیل میں, ٹھیک ہے. اب میں اگر وہاں پہ گورنمنٹ ہوں اور میں کہوں سیل والے کو کہ بھائی یہ مجھے آپ دے دیں, لیکن میں 70 دن بعد آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ اپروو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, تو کوئی آپ کا انتظار کرے گا؟ بالکل کوئی بھی نہیں کرے گا. اسی وقت اسپاٹ میں آپ نے یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے. گورنمنٹ ہر چیز کی ECC سینٹرلائز سسٹم ہونا, بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری جب گورنمنٹ لیتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکے. بہت شکریہ جی. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ. اور کچھ کی پلیئرز کی جو تعیناتی ہے وہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے وہ اتنی بڑی بڑی پوزیشنز پہ کیا کر رہے تھے. خیر جی, اب آگے بڑھتے ہیں اور کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کوئٹہ. رات میں وہاں پہ -5 ٹیمپریچر تھا. کوئٹہ میں شفاعت ایک بڑا مشہور کباب ہے جس کا نام ہے کھڈی کباب. تو کھڈی کباب جناب چاولوں کے ساتھ پریزنٹ کیا جاتا ہے. ایک تندور میں جو ہے وہ ساولم بکرا چلا جاتا ہے اور سالم باہر نکل آتا ہے. عزیز الرحمان کاکڑ بتا رہے ہیں ذرا اس حوالے سے. ہم کیا کریں گے شفاعت یہاں پہ؟ آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ صرف اس وقت مومنٹم بنائیں کوئٹہ جانے کا, اور کوئٹہ جا کے یہ عزیز الرحمان کاکڑ صاحب نے جو ہمیں جگہ بتائی ہے یہاں پہ ہم فوراً پہنچ کے اور کھڈی کباب کو کڑچ کرتے ہیں. آپ لوگوں سے کڑچ ہونے کا اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جیسے اگر میں نہیں کہوں گا تو آپ تو خیال نہیں رکھیں گے اپنا, اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال بھی رکھیے گا. فزیکل ڈسٹینسنگ رکھیں. شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.